बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाह वस्सलातु वस्सलाम अला रसूलिल्लाह व अला आलिहि व अस्हाबी अजमाइन अम्मा बाद रब्बी शुरह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। कैसे हैं आप सब? खैरियत से? उम्मीद है आप सब बिल्कुल ठीक ठाक होंगे और गियर्ड अप होंगे रमज़ान के लिए। और आप सबको बहुत बहुत मुबारक हो रमज़ान की। और मैं अल्लाह ताला से दुआ गो हूँ कि ये रमज़ान आपके लिए बहुत फ़ायदेमंद हो, आपकी फ़ैमिलीज़ के लिए बहुत फ़ायदेमंद हो, आपकी हर जायज़ ख्वाहिशात अल्लाह ताला पूरी करें, आपकी दुआओं को कबूल करें और अल्लाह ताला इस रमज़ान से हम सबको भरपूर फ़ायदा उठाने की जो है वो तौफ़ीक अता फ़रमाए। आमीन सुम्मा आमीन। जैसा कि आपको पता है कि ये क्लास की हमारी जो थीम है कार्विंग जेम्स, पर्सनैलिटी ग्रूमिंग बेसिकली इसकी थीम है कि व्हाट इज़ अ गुड पर्सनैलिटी, हाउ कैन वी इंश्योर दैट वी हैव अ गुड पर्सनैलिटी। और गुड पर्सनैलिटी में देखें हमारी बोलचाल भी है, हमारे एथिक्स भी हैं, हमारी बॉडी लैंग्वेज भी है, हमारा कॉन्फिडेंस भी है, हमारी सेल्फ एस्टीम भी है। ये सारी चीज़ें अच्छी पर्सनैलिटी का हिस्सा हैं। आज जो इंशाल्लाह मैं बात करने वाला हूँ आपसे, बहुत ही यूनिक पर्सपेक्टिव आपको पर्सनैलिटी ग्रूमिंग का मैं देने वाला हूँ। और लास्ट क्लास में मैंने आपसे डिस्कस किया था कि व्हाट इज़ पर्सनैलिटी अकॉर्डिंग टू साइकोलॉजी। मैंने आपसे डिफरेंट स्कूल ऑफ थॉट साइकोलॉजी के डिस्कस किए थे। इंशाल्लाह आज इससे पहले कि मैं मेन टॉपिक में आऊँ, कुछ बड़ी इंपॉर्टेंट बातें मैं आपसे करना चाहूँगा कि जितने भी मोटिवेशनल स्पीकर्स हैं और जितने भी हमारे गुरुज़ हैं, साइकोलॉजिकल गुरुज़ कह लें या ट्रेनर्स हैं, जो इस हवाले से ट्रेनिंग्स करवाते हैं, पर्सनैलिटी ग्रूमिंग के हवाले से या स्किल बिल्डिंग के हवाले से ट्रेनिंग करवाते हैं या इंटरपर्सनल स्किल्स के हवाले से जो है वो गाइड करते हैं और ट्रेन करते हैं, मैंने जितना उन्हें सुना है उनका क्रक्स मैं आज आपको बताता हूँ कि अकॉर्डिंग टू ऑल द मोटिवेशनल स्पीकर्स एंड ट्रेनर्स, हमारी पर्सनैलिटी के 4 ऐसे एस्पेक्ट हैं, हमारी शख्सियत के 4 ऐसे पहलू हैं, ऐसे एस्पेक्ट्स हैं जिन पे अगर हम काम करेंगे और तवज्जो देंगे तो हमारी पर्सनैलिटी हर लिहाज से बैलेंस्ड होगी और सक्सेस हमारे लिए बहुत इजी हो जाएगा। और वट एवर वी विल डू इन लाइफ, इंशाल्लाह वी विल सी कि हम उसमें कामयाब होंगे, चाहे वो कोई रिलेशनशिप हो, चाहे वो कोई हम बिजनेस करने जा रहे हो या कोई जॉब करने जा रहे हो या वैसे ही कोई रोल निभाने जा रहे हो। वो 4 चीज़ें क्या हैं? इन शॉर्ट, नंबर 1 कम्युनिकेशन। हमारी पर्सनैलिटी का एक बहुत बड़ा एस्पेक्ट कम्युनिकेशन है। मैं एक बड़ी आम सी सादा सी मिसाल आपको देता हूँ कि बाज़ औक़ात ऐसे होता है कि एक शख्स बहुत देखने में अच्छा होता है, उसकी लुक्स बहुत अच्छी होती हैं, लेकिन उनका बात करने का तरीका अच्छा नहीं होता या कह लें कि रिस्पेक्टेबल नहीं होता या कह लें कि उनकी गुफ्तगू से वो मैनर्स नहीं झलकते या उनकी गुफ्तगू से वो चीज़ें नहीं नज़र आती जिसकी वजह से उनकी वैल्यू डाउन हो जाती है, इवन दो दे आर वेरी गुड लुकिंग पीपल। ऑन दी अदर हैंड देयर आर एवरेज लुकिंग पीपल हु हैव वेरी गुड स्पीकिंग स्किल्स, जो बातचीत करने में बहुत अच्छे हैं, जो मुहज़्ज़ब हैं, जिनको पता है कि किस एज के बंदे से कैसे डीलिंग करनी है, सास ससुर से कैसे डीलिंग करनी है, भाइयों से कैसे डीलिंग करनी, बहनों से कैसे डीलिंग करनी है, दोस्तों से कैसे डीलिंग करनी है। ये गुर है बात करने का कि किस एज ग्रुप के बंदे से किस तरह से बात करनी है। और वो मेहमानों के साथ बहुत अच्छे हैं, कोलीग्स के साथ बहुत अच्छे हैं, उन्हें बात करने का फ़न आता है, बात करने का गुर आता है, इवन दो उनकी जो पर्सनैलिटीज़ हैं, उनकी जो लुक्स हैं वो एवरेज हैं, बट जस्ट बेस्ड ऑन देयर स्पीकिंग स्किल्स वी कैन से कि वो लोग कामयाब होते हैं और वो लोग सेलेक्ट किए जाते हैं बहुत सी चीज़ों में। ओके, सो दिस इज़ द इम्पॉर्टेंस ऑफ कम्युनिकेशन। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। सो पहली चीज़ है कम्युनिकेशन, और इस पे मैं बहुत डेप्थ में जाने वाला हूँ इंशाल्लाह फ्यूचर की क्लासेस में कि कुरानिक गाइडलाइंस ऑफ इफ़ेक्टिव कम्युनिकेशन। आप हैरान हो जाएंगे कुरान की गाइडलाइंस सुन के कि इफ़ेक्टिव कम्युनिकेशन क्या होती है, और आप लोग इतना हैरान होंगे कि हमने कभी गौर ही नहीं किया इन आयास पे कि किस तफसील के साथ और कितने कॉम्प्रिहेंसिव अंदाज में अल्लाह ने इफ़ेक्टिव कम्युनिकेशन के टूल्स हमें बताए, टेक्निक्स हमें बताई।
تو پہلی چیز جس کی وجہ سے پرسنالٹی ہماری گرو کرتی ہے، گروم کرتی ہے اور ہماری پرسنالٹی میں نکھار آتا ہے، وہ ہے ہماری گفتگو، ہماری کمیونیکیشن۔ 1 منٹ میں کسی کی گفتگو سے یہ بندہ پرکھ لیتا ہے کہ یہ کس خاندان کا ہے، اس کی ویلیوز کیا ہیں اور اس کی گرومنگ کیسی ہوئی ہے، یہ کس کمپنی میں بیٹھتا ہے، اس کی پریفرنسز کیا ہیں، وغیرہ وغیرہ، سب کچھ سامنے آ جاتا ہے۔ اب ہمارے جو یوتھ ہے اس کی کمیونیکیشن آپ کے سامنے ہے کہ کتنی کیجول ہوتی ہے، اور ظاہر ہے اس میں پروفینٹی بھی ہوتی ہے۔ کسی دور میں ادبی گفتگو ہوا کرتی تھی اور ہمارے جو شوز تھے وہ ادبی ہوا کرتے تھے، اس میں لینگویج پہ بہت زور دیا جاتا تھا، رائٹ، اردو لینگویج یا ایون انگلش کے جو پروگرامز تھے وہ بڑے ادبی ہوا کرتے تھے۔ اب وی لاگرز کا زمانہ ہے، اور وہ بھی وہ وی لاگرز ہیں جن کے پلے کچھ بھی نہیں ہے، اور بس وہ صرف لکس کی بیسس پہ یا ہنسی مذاق کی بیسس پہ، تھوڑے سے ٹیلنٹ کی بیسس پہ ویڈیوز بنا رہے ہیں، اور وہ ہمارے بچوں کے آئیڈیل ہیں، اور ان کی کمیونیکیشن ہمارے بچوں کی جو ہے وہ ان کے کمیونیکیشن سکلز ہمارے بچوں کے آئیڈیل ہیں۔ سو بات ہے کہ کمیونیکیشن، ہماری پرسنالٹی گرومنگ میں کمیونیکیشن کا اچھا خاصا رول ہے، اور کمیونیکیشن کا جاب سیکنگ میں اچھا خاصا رول ہے۔ کمیونیکیشن کی بیسس پہ میں نے ایسے لوگوں کو ہائر ہوتے دیکھا ہے کہ جن کا جی پی اے اتنا اچھا نہیں تھا، جو ظاہر ہے کہ ٹیکنیکلی اتنے اسٹرانگ نہیں تھے، لیکن جسٹ بیسڈ آن دیئر کمیونیکیشن اینڈ سرٹن ادر اسکلز دے ور پریفرڈ اوور ادرس۔ نمبر 2 جو چیز ہے پرسنالٹی کے حوالے سے وہ ہے مائنڈ سیٹ، کہ ہماری سوچ بہت سی چیزوں کو ڈیفائن کرتی ہے۔ سوچ سے کیا مراد ہے کہ ہمارا ایٹیٹیوڈ کیا ہے اور ہماری ایموشنل انٹیلیجنس کا لیول کیا ہے۔ دیکھیں، وہ لوگ جو بہت ذہین ہوتے ہیں، ایک تو ان کی گفتگو سے وہ ذہانت واضح ہو جاتی ہے، ان کی باتوں سے وہ ذہانت واضح ہو جاتی ہے، دوسرا ان کی سوچ سے وہ ذہانت واضح ہو جاتی ہے۔ دے آر گڈ ڈیسیجن میکرز، کیونکہ ان کا مائنڈ سیٹ جو ہے وہ ایک خاص پیرامیٹرز کے مطابق ڈیولپ ہوا ہوا، وہ ایک خاص ٹریننگ سے گو تھرو ہو کر آ رہے ہیں۔ ان کی ایموشنل انٹیلیجنس اچھی ہے، اور ان کا سوچنے سمجھنے کا جو انداز ہے وہ دوسروں سے مختلف ہے، اور ان کا آپ کہہ لیں کہ ایٹیٹیوڈ جو ہے وہ دوسروں سے بہت مختلف ہے۔ پرابلمز کو جس طرح دوسرے لوگ لیتے ہیں، وہ لوگ پرابلمز کو اس طرح سے نہیں لیتے۔ وہ پازیٹیو تھنکرز ہوتے ہیں، نیگیٹو سائڈ کی طرف وہ نہیں جاتے۔ تو یہ ساری چیزیں جو سوچ کے ساتھ جو منسلک ہیں، یہ مائنڈ سیٹ کی ڈومین میں آتی ہیں۔ So second thing is mindset. The third thing is leadership. Leadership qualities بہت ضروری ہیں۔ جب بھی leadership کا ورڈ ہمارے ذہن میں آتا ہے تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ کوئی بڑی لیڈرشپ پوزیشن کو، کرکٹ ٹیم کا کیپٹن یا ملک کا صدر یا کسی کمپنی کا مینیجر یا جاب میں لیڈرشپ۔ This is not all about leadership. آپ اپنے گھر میں بھی لیڈر ہو سکتے ہیں۔ ایک خاتون لیڈر ہے کیونکہ وہ اپنے بچوں کو دیکھ رہی ہے، ایک مرد لیڈر ہے کیونکہ وہ پورے گھر کو دیکھ رہا ہے، اوکے۔ ایک سبلنگ لیڈر ہو سکتا ہے کیونکہ اس کے نیچے چھوٹے سبلنگز ہیں۔ تو لیڈرشپ از ناٹ جسٹ ایٹ دا ورک پلیس، لیڈرشپ از مچ مور دین دیٹ۔ سو میں آپ سے بات کر رہا ہوں کہ جو تیسری چیز ہے پرسنالٹی گرومنگ کے حوالے سے وہ ہے کہ لیڈرشپ سکلز، اور یہ کوئی بہت ہی کہہ لیں کہ سمپل فیلڈ نہیں ہے۔ لیڈرشپ ایک واسٹ ٹاپک ہے۔ لیڈرشپ کوالٹیز کیا ہوتی ہیں، لیڈرشپ کوالٹیز کیسے بندہ اپنے اندر پیدا کرتا ہے۔ ایک ریسرچ کے مطابق کہ ویسٹ میں انڈسٹریلائزیشن جو ہوئی، اس کی جو آپ کہہ لیں کہ کامیابی کا راز ہے، انڈسٹریلائزیشن کے بعد جو ویسٹ کی ترقی کا کامیابی کا راز ہے، میں پڑھ رہا تھا ایک ریسرچ، وہ یہ ہے کہ انہوں نے پروفیشنل ایتھکس، پروفیشنلزم بہت پروموٹ کی، لیڈرشپ اور ٹیم بلڈنگ بہت زیادہ پروموٹ کی، اوکے۔ دیٹس وائی دے ور ایبل ٹو کریٹ لیڈرشپ، کیونکہ انہوں نے لیڈرز پیدا کیے، انہوں نے لیڈرشپ پہ کام کیا، انہوں نے پیرنٹنگ پہ کام کیا، انہوں نے پیرنٹس کو آگاہی فراہم کی، انہوں نے پیرنٹس کو اویئر کیا کہ اپنے بچوں کو وہ کس طرح سے لیڈ کرتے ہیں اور لیڈرز کیسے پیدا کر سکتے ہیں اپنی سوسائٹی میں، ٹھیک ہے جی۔ سو تیسری چیز ہے پرسنالٹی کا ایسپیکٹ لیڈرشپ، اور چوتھی چیز جس سے ویسٹ بھی متفق ہے، ہم بھی متفق ہیں، لیکن ہمارا پرسپیکٹیو ان سے اور بڑھ کے ہے اور عمدہ ہے، وہ چیز ہے کیریکٹر۔ جو کیریکٹر ویلیوز، مورل ویلیوز ہمارا دین ہمیں دیتا ہے، شاید وہ چیز، شاید نہیں بلکہ کنفرم اس لیول کی کیریکٹر بلڈنگ ویسٹ میں نہیں ہے۔ بہت سے لوگ ویسٹ کی مثال دیتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ یار آپ کبھی ویسٹ جاؤ
تو وہاں پر آپ کو ہر بندہ اسمائل کرتا نظر آئے گا، وہاں پہ آپ کو ہر بندہ ہیلپ کرتا نظر آئے گا، وہاں پہ ہر بندہ آپ کو تھینک یو بولتا نظر آئے گا، وہاں پہ رولز اینڈ ریگولیشنز فالو ہوتے ہیں، وہاں پہ انصاف ہے، کوئی شک نہیں، یہ سب کچھ ہے۔ میرا ویسٹرن لوگوں کے ساتھ انٹریکشن ہوا ہے، میں نے ایک امریکن کمپنی میں کام کیا ہوا ہے، UAE میں، رویس میں، آئل اینڈ گیس کمپنی میں۔ آئی ہیو انٹریکٹڈ ود امریکنس، آئی ہیو انٹریکٹڈ ود پیپل فرام UK، آئی ہیو انٹریکٹڈ ود ڈفرینٹ نیشنلٹیز۔ یس اٹس ٹرو، اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ وہاں بہت اچھے اچھے لوگ بھی موجود ہیں، لیکن یہ سارا کا سارا کلچر جو آپ کو وہاں پہ نظر آ رہا ہے اس کی مین ریزن پروفیشنل ایتھکس ہے۔ ایک کارپوریٹ کلچر جو آپ کو ان کا نظر آ رہا ہے، کسٹمر سروس جو آپ کو ان کو نظر آ رہی ہے، اٹ از ناٹ بیسڈ آن ڈوئنگ تھنگس فار اللہ سیک۔ وہاں پہ تو یہ کانسیپٹ نہیں ہے، وہ تو ایک کیپٹلسٹ سوسائٹی ہے۔ کیپٹلسٹ سوسائٹی میں سمپل یہ رولز ہوتے ہیں کہ جو بندہ آپ کو پروفٹ دے رہا ہے تو اس کے ساتھ آپ بہترین ہو جاؤ، ایز لانگ ایز وہ پروفٹ دے رہا۔ تو زیادہ تر وہاں پہ جو کارپوریٹ کلچر ہے وہ پروفیشنل ایتھکس پہ بیسڈ ہے، جس کو ہم کہتے ہیں کہ وہ بہت اچھے ہیں۔ میں ان کی اچھائی کا انکار ونس اگین کلیئر کر دوں نہیں کر رہا، میں یہ کہہ رہا ہوں کہ بالکل ان میں یہ چیزیں ہیں جو میں نے مینشن کی ہیں، جو آپ لوگ بھی مینشن کرتے ہیں، نو ڈاؤٹ یہ چیزیں ہیں، لیکن اسلامک سوسائٹی میں بہت سی ایسی چیزیں ہیں کہ بغیر کسی مقصد کے، بغیر کسی لالچ کے، مسلمان اگر وہ صحیح میں مسلمان ہے وہ بہت ہائی لیول پہ جا کر ایتھکس اور مینر شو کرتا ہے اور کیریکٹر کو شو کرتا ہے، اوکے؟ بیکاز ہمارے ہاں جو کانسیپٹ ہے کہ ڈوئنگ اینی تھنگ فار دا سیک آف اللہ، یہ ایک بہت یونیک کانسیپٹ ہے، یہ آپ کو ویسٹ میں نظر نہیں آئے گا۔ ویسٹ میں آپ کو یا تو اس لیے نظر آئے گا کیونکہ نیچرلی ایک بندہ اچھا انسان ہے، یا وہاں پہ یہ نظر آئے گا کہ ان کا کلچر ہی اب ایسا بن گیا پروفیشنل ایتھکس کی وجہ سے، کیونکہ انہیں شروع سے یہ سکھایا جاتا ہے کہ پروفیشنل ایتھکس کا خیال رکھیں، آپ نے لوگوں کے ساتھ چلنا ہے، لوگوں کے ساتھ اچھا گزر بسر کرنا ہے، آپ نے لوگوں کے ساتھ بنا کر رکھنی ہے، آپ نے ملک کی امیج اچھی دینی ہے، اوکے؟ however ہمارا مختلف کچھ اس طرح سے ہے کہ ہم جو بھی کرتے ہیں وہ اللہ رب العالمین کو خوش کرنے کے لیے کرتے ہیں، ہم بغیر کسی لالچ کے کرتے ہیں، کسی گریڈ کے لیے کرتے ہیں، تو یہ ایک ہائی لیول کانسیپٹ ہے، یہ اس سے بھی عمدہ ہے اگر ایسا ہو جائے۔ ہیونگ سیڈ اٹ، بدقسمتی سے ایسا ہوتا نہیں ہے، اسپیشلی ہماری کنٹری میں بہت بلا کے اچھے قسم کے لوگ ہیں، اسپیشلی میں جس سرکل میں اٹھنا بیٹھنا ہے، میں نے تو بہت ہی زبردست قسم کے لوگ دیکھے ہیں جو واقعی ہی اللہ کی رضا کے لیے دوسروں کی مدد بھی کرتے ہیں، دوسروں کے لیے آسانیاں بھی پیدا کرتے ہیں، اور اللہ کے لیے دوسروں سے محبت کرتے ہیں، اور ایسے ایسے اعمال کر جاتے ہیں کہ انسان خود حیران رہ جاتا ہے کہ اتنی محبت۔ لیکن ظاہر ہے کہ ہمارے معاشرے میں چونکہ اسلام اس طرح سے پریکٹس نہیں ہو رہا، تو ہمیں وہ والے ایتھکس نظر نہیں آتے، جیسے کسی کو تکلیف نہ پہنچانا، کسی کا احساس کرنا، ٹھیک ہے، اور پروفیشنلزم کا خیال رکھنا، کسی کو دھوکہ نہ دینا وغیرہ وغیرہ، یہ ہماری سوسائٹی میں بہت لیک کرتا ہے۔ اس کی وجہ ہے کہ ہمارا کلچر کچھ اس طرح بن چکا ہے کہ ہمارے کلچر میں کیئر لیسنس ہے، کمٹمنٹس نبھانے کے حوالے سے، سچ بولنے کے حوالے سے، کسی کے ساتھ امانت داری دکھانے کے حوالے سے۔ انفارچونیٹلی ہمارا کلچر ایسا بن چکا ہے کہ لوگ اس میں کیئر لیسنس دکھا جاتے ہیں۔ تو جو 4 چیزیں میں نے آپ کو بتائی ہیں کہ اچھی پرسنالٹی اکارڈنگ ٹو دا کرکس، جو کرکس میں آپ کو بتا رہا ہوں، جتنے بھی اسپیکرز کو میں نے سنا ہے، ٹرینرز کو میں نے دیکھا ہے، ان کا کرکس یہ ہے کہ اچھی پرسنالٹی ہے جس میں یہ 4 کوالٹیز ہوتی ہیں۔ نمبر 1 کمیونیکیشن سکلز، نمبر 2 اس کا جو مائنڈ سیٹ ہے وہ گروتھ مائنڈ سیٹ ہوتا ہے، نمبر 3 لیڈرشپ، اینڈ نمبر 4 کیریکٹر۔ سو آئی ہوپ کہ یہ 4 چیزوں سے آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی کہ آپ نے جب اپنی پرسنالٹی گرومنگ کرنی ہے تو آپ نے کن کن چیزوں پہ زور دینا ہے، کہاں کہاں آپ نے ورکنگ کرنی ہے، اور انہی 4 چیزوں میں آپ نے دیکھنا ہے کہ میں کہاں لیگ کر رہا ہوں، اوکے؟ کمیونیکیشن کو میں بہت ڈیٹیل میں ڈسکس کروں گا انشاءاللہ، ڈونٹ وری، لیکن ایک اور سیشن میں انشاءاللہ کمیونیکیشن کو ہم ڈسکس کریں گے۔ آج جو سیشن ہے انشاءاللہ اس میں میں 2 باتیں آپ سے کرنے والا ہوں۔ ایک تو میں نے ابھی جو بات کی کہ چونکہ ہم اسلامی معاشرے کا حصہ ہیں، ہمارا دین اسلام ہے، ہم مسلمان ہیں، ہماری اپنی ایک آئیڈینٹی ہے، گوروں کی اپنی ایک آئیڈینٹی ہے، ان کے اپنے ایک ایتھکس ہیں، ان کا اپنا ایک ایتھیکل سسٹم ہے، اس ایتھیکل سسٹم کے پیچھے وجوہات ان کی اپنی ہیں۔ ہمارا جو ایتھیکل سسٹم ہے وہ ہمیں گاڈ کانشیسنس کا درس دیتا ہے، وہ ہمیں ڈائریکٹلی اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے کنیکٹ کرتا ہے اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے ہاں ذمہ دار ٹھہراتا ہے کہ جو بھی چیز تم کر رہے ہو اس کو اللہ رب العالمین دیکھ رہے ہیں،
اور جو بھی چیز تم نے کرنی ہے اس کا جواب تم نے اللہ کو دینا ہے. یہ اتنا زبردست اور اتنا ریولوشنری کانسیپٹ ہے کہ آپ اندازہ نہیں لگا سکتے کہ اس کی وجہ سے مسلم سوسائٹی میں وہ لوگ پیدا ہوئے ہیں جنہوں نے انسانیت کے لیے اتنا کچھ کیا ہے اور جنہوں نے اپنا سب کچھ قربان کر دیا صرف اس لیے کہ انسانوں کے لیے کچھ کیا جائے. اور اسی کو سیلف ایکچولائزیشن کہتے ہیں سائیکالوجی میں. میں گاڈ کانشیسنس کے حوالے سے اور ڈوئنگ تھنگس فار اللہ سیک کے حوالے سے آپ کو کچھ آیات سناتا ہوں. دیکھیں، سب سے پہلی بات کہ تقوی، جس شخص میں تقوی ہے، جس شخص کا تعلق اللہ کے ساتھ ہے، جو شخص اللہ سے رابطے میں ہے، اس شخص کی پرسنالٹی تو ویسے ہی بہت نکھری ہوئی ہوگی، کیونکہ وہ شخص کسی کو دکھ دیتے ہوئے 100 بار سوچے گا، وہ کسی کو چیٹ کرتے ہوئے 100 بار سوچے گا. اس حوالے سے میں آپ کو ایک آیت سناتا ہوں سورہ طلاق کی، چیپٹر 65 کی، ورس نمبر 2 اور 3. اللہ سبحانہ تعالیٰ says in سورہ طلاق ورس نمبر 2 and 3, اتق اللہ یجعل لہ مخرجا and whoever fears Allah he will make for him a way out وَيَرْزُقُهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ and he will provide for him where he does not expect. وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ and whoever relies upon Allah then he is sufficient for him. جو کوئی بھی اللہ رب العالمین پہ ریلائی کرے گا تو پھر اللہ سبحانہ وتعالیٰ اس کو sufficient ہو جائے گا. یعنی can you believe it کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ اس کے تمام کام اپنے ذمے لے لے گا اور اللہ تعالیٰ جو ہے وہ اس کو بے حساب دے گا، کیونکہ وہ لوگوں کو خوش کرنے کے لیے نہیں، لوگوں کو دکھانے کے لیے نہیں، یا کسی پبلسٹی کے لیے نہیں، وہ سوللی اللہ کو راضی کرنے کے لیے کچھ کر رہا ہے. نوجوانوں سے میں بات کرتا ہوں کہ ڈیزائرز ہوتی ہیں، ٹیمپٹیشنز ہوتی ہیں. آپ اپنے آپ کو ایک دن یہ کہیں کہ میرا دل بہت کر رہا ہے گناہ کرنے کا، لیکن میں اللہ کے لیے، اللہ کو راضی کرنے کے لیے اس گناہ کو چھوڑتا ہوں. آپ یہ سینٹنس تو کہہ کر دیکھیں اپنے آپ کو، اور پھر دیکھیں آپ کی پرسنالٹی پہ کتنا افیکٹ آئے گا اور اللہ آپ کو ریٹرن میں کتنا کچھ دیں گے. آپ کسی کو معاف کرتے ہوئے یہ سوچ کر معاف کریں گے غصہ تو بہت ہے مجھے، لیکن میں اللہ کو راضی کرنے کے لیے، اللہ کو خوش کرنے کے لیے اپنے پرسنل جو بھی مجھے پرسنل ہٹنگ ہوئی ہے اس کو اگنور کرتے ہوئے میں اس کو اللہ کے لیے معاف کرتا ہوں. سو دس از ہاؤ سچ اے پرسنالٹی ول کم ان ٹو بینگ، جو کہ ہر لحاظ سے پرفیکٹ ہوگی اور جو کہ ہر لحاظ سے بیلنسڈ ہوگی. تو یہ جو گاڈ کانشیسنس کا دیکھیں کانسیپٹ ہے نا، یہ آپ کو سائیکالوجی میں نہیں ملے گا، یہ آپ کو سیگمنٹ فروئڈ سے تو ملنے نہیں والا، کیونکہ وہ تو ویسے ہی ریلیجن کا انکاری تھا. نہ یہ آپ کو دوسرے سائیکالوجسٹ سے ملنے والا ہے، کیونکہ انہیں کیا پتہ تقویٰ کیا ہوتا ہے، وہ تو ان کی فلسفی اور ہے، ٹھیک ہے، سائیکالوجسٹ کی. یہ فلسفی مسلمان کی ہے کہ تقویٰ، گاڈ کانشیسنس، کہ اللہ سے رابطہ، اللہ سے باتیں کرتے رہنا، اللہ سے دعا کرتے رہنا، اللہ کے بارے میں کانشیس ہونا. اوکے، اور آپ دیکھیں گے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو گناہوں سے بھی بچا لے گا، اللہ تعالیٰ آپ کو ڈس اپوائنٹمنٹ سے بھی بچا لے گا. ہمارا مسئلہ یہ ہے کہ ہم انفارچونیٹلی لوگوں کو خوش کرنے کے لیے زندگی گزارتے ہیں، اور مجھے بڑا دکھ ہوتا ہے کہ ہماری جو یوتھ ہے وہ، میں آپ کو اب کیسی کیسی سٹوریز سناؤں کہ کس طرح کے یوتھ جو ہیں بیچارے وہ کاؤنسلنگ کے لیے جب آتے ہیں اپنے پرابلمز ڈسکس کرتے ہیں تو اتنا دکھ ہوتا ہے سن کے. کہ میں آپ کو چھوٹی سی بات بتاتا ہوں کہ مثال کے طور پہ ایک یوتھ میرے پاس آئے، انہوں نے کہا کہ مجھے ایک لڑکی پسند آ گئی یونیورسٹی میں، کلاس فیلو، اور میں نے اس کے لیے کوئی کسر نہیں چھوڑی اس کو خوش کرنے کے لیے. اس کی برتھ ڈیز وش کی، برتھ ڈیز پہ اس کو گفٹس دیے، اس کو یہ چیز لے کر دی، اس کے لیے وہ کیا، لیکن اس کے باوجود وہ کبھی خوش ہی نہیں ہوتی. اس کے باوجود ہماری بہت سی فائٹس ہوتی ہیں، اس کے باوجود جو ہے وہ ابھی تک میری طرف اٹریکٹڈ نہیں ہے، اس کے باوجود جو ہے وہ مجھے وہ نہیں مل رہا جو میں چاہتا ہوں. اور یہ بڑی کامن سٹوری ہے، یہ کوئی عام سٹوری، یہ کوئی جو ہے وہ ایسی خاص سٹوری تو ہے نہیں. ہر دوسرے تیسرے جو لوگ ہیں جو یوتھ میں ہیں ان کا یہی حال ہے، اللہ معاف کرے، کہ لوگوں کو خوش کرنے کے لیے یہاں تک کہ کیریئر کے ڈیسیجنز بدل دیے جاتے ہیں اگلے بندے کو خوش کرنے کے لیے، اوکے، اس کے ساتھ رہنے کے لیے اور کسی طرح اس کو پانے کے لیے، یا کسی طرح یہ کہ یہ بندہ خوش رہے. اور اینڈ میں کیا ہوتا ہے؟ اینڈ میں کچھ بھی نہیں ملتا، الا یہ کہ چلو بہت ہی ریئر ہے کہ دو لوگ جو ہیں ان کا ریلیشن شپ چلا اور وہ ریلیشن شپ انہیں شادی تک لے گیا، اور شادی کے بعد شادی کامیاب کتنی ہے یہ ایک الگ ڈسکشن ہے. دیکھیں، جو بھی شادی، جو بھی پسند غلط ریزنز کی وجہ سے تھی، تو اس میں بہت مشکل ہے کہ وہ چیز سسٹینیبل رہے، کیونکہ
کچھ لوگ تو چلیں کسی کو اچھی ریزن کی وجہ سے پسند کرتے ہیں، اس کے اخلاق کی وجہ سے، اس کی اچھی پرسنالٹی کی وجہ سے، اس کے ریلیجس بیلیفز کی وجہ سے، یہ تو ایک اچھی نیت ہے، اور اس میں پھر وہی بات ہے کہ پھر نکاح کا پیغام بھیجنا چاہیے اگر کسی کو آپ نے پسند کر لیا۔ لیکن غلط ریزن کی وجہ سے، اگر ریزن صرف یہ ہے کہ اگلے کی خوبصورتی بہت پسند ہے، اگلا بہت کول ہے، تو وہ کول تو ہے لیکن وہ پلے بوائے بھی ہے، یہ بھی آپ ذہن میں رکھ لیں، اور کل کو پھر وہ جب دھوکہ دے گا تو لگ پتہ جائے گا۔ اور سیم گوز فار دی ادر جینڈر ایز ویل، اور یہی ہوتا ہے میجورٹی کیسز میں کہ لوگ وہ ایسوسیٹ ہو جاتے ہیں اور ان کو پھر ڈس ایسوسیٹ ہونا نہیں آتا ہے۔ یہ بھی ایک بڑی آرٹ ہے کہ ونس یو گیٹ ایسوسیٹڈ وتھ سم ون تو اس سے ڈس ایسوسیٹ کیسے ہونا ہے، اور چونکہ وہ ڈس ایسوسیٹ نہیں ہو سکتے پھر وہ پھنس جاتے ہیں، غلط ریزنز کی وجہ سے پھنستے ہیں نا، اور پھر ظاہر ہے کہ اینڈ میں کیا ہوتا ہے کہ بات وہاں نہیں بنتی، وہ ہارٹ بروک ہوتے ہیں، ہارٹ بروکن ہونے کے بعد وہ پھر ایک نیا ریلیشن چلاتے ہیں، وہاں سے بھی ہارٹ بروکن ہوتے ہیں، پھر دوبارہ ایک نیا ریلیشن چلاتے ہیں، اور الٹیمیٹلی جب ان کی شادی ہوتی ہے تو اصل میں بجھ چکے ہوتے ہیں، ان کے پلے کچھ بھی نہیں ہوتا کیونکہ سارے ایموشنز وہ خرچ کر چکے ہوتے ہیں غلط سائڈ کی طرف۔ اوکے، تو اب ان کے پلے کچھ نہیں ہوتا سوائے ایک سائیکولوجیکل بیگیج کے، جس کو یا تو پھر وہ بیچارہ جو شوہر ہے اس کو حل کرنا پڑتا ہے، یا شوہر کا ہے تو پھر وہ بیچاری بیوی کو حل کرنا پڑتا ہے۔ اوکے، اور پھر کہاں پروڈکٹیو میرج ہوگی، پھر تو میرج جو ہے وہ ایک برڈن سم ہو جائے گی۔ ہیونگ سیڈ اٹ، اس کا بھی حل موجود ہوتا ہے، کاؤنسلنگ وغیرہ ہوتی ہے۔ تو بہرحال میں آپ کو، میرا مقصد یہ نہیں ہے ڈی موٹیویٹ کر دوں یا ہوپ لیس کر دوں، میرا مین پوائنٹ یہ تھا کہ ہمیں جو بھی کام کرنا ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ کو پلیز کرنے کے لیے کرنا ہے۔ اس کا فائدہ کیا ہوگا، ہم کبھی دکھی نہیں ہوں گے، ہم کبھی ڈس اپوائنٹڈ نہیں ہوں گے، کیونکہ ہم نے اس کو خوش کرنے کے لیے تو کیا ہی نہیں، ہم نے تو اللہ کی مخلوق کو خوش کرنے کے لیے کیا اور اللہ کی رضا کے لیے کیا۔ ہمیں ریٹرن ملے یا نہ ملے، ہمیں اس طرح کا ٹریٹمنٹ ملے یا نہ ملے، یہ اللہ کے ہاتھ میں، عزت اور ذلت اللہ کے ہاتھ میں۔ ہم نے جو بھی کرنا ہے وہ اللہ رب العالمین کی رضا کے لیے کرنا ہے کہ اللہ میں نے آپ کی خوشی کے لیے کام کیا۔ تو اس کے یہ فلسفی کے ساتھ اگر آپ جائیں گے تو آپ کے لیے لوگوں کی خدمت کرنا یا لوگوں کے لیے اچھا کرنا یہ آسان ہو جائے گا۔ اوکے، دیکھیں ابو قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک حدیث نریٹ کی، مسند احمد کی حدیث ہے، the prophet صلی اللہ علیہ وسلم said، یہ حدیث میں سنا رہا ہوں آپ کو اس حوالے سے کہ جو کوئی بھی اللہ کی خاطر کسی چیز کو چھوڑتا ہے، کسی گناہ کو چھوڑتا ہے، کسی عمل کو چھوڑتا ہے جو برا عمل ہے، اس کو ریٹرن میں کیا ملتا ہے۔ The prophet صلی اللہ علیہ وسلم said, verily you will never leave anything for the sake of Allah Almighty, but that Allah will replace it with something better۔ یہ گارنٹی کون دے رہے ہیں؟ یہ کوئی عام انسان گارنٹی نہیں دے رہا ہے، یہ کوئی آپ کا دوست آپ کو گارنٹی نہیں دے رہا ہے، عام سا دوست، یہ آپ کو وہ شخصیت گارنٹی دے رہی ہیں جو کائنات کے سیکرٹس کو جانتی ہیں، جو دنیا کے سکسیسفل ترین آدمی تھے، جو دنیا کے عزت دار ترین انسان تھے، ہمارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، وہ گارنٹی دے رہے ہیں کہ کوئی بھی انسان اللہ کی رضا کے لیے، اللہ کی خاطر کسی چیز کو چھوڑتا ہے نہیں چھوڑتا یہاں تک کہ اس کو اللہ اس چیز سے بہتر چیز جو ہے وہ دیتا ہے۔ مثال کے طور پہ اگر کوئی بندہ کوئی گناہ کا عمل چھوڑتا ہے تو آپ کا کیا خیال ہے کہ اسے ریٹرن میں اللہ تعالیٰ عزت نہیں دیں گے؟ کیا اللہ تعالیٰ ریٹرن میں اس کو صبر نہیں دیں گے؟ کیا اللہ تعالیٰ ریٹرن میں اس کو کنٹینٹمنٹ نہیں دیں گے دل میں؟ کیا اللہ تعالیٰ ریٹرن میں اس کو رچنس نہیں دیں گے اس کے دل میں؟ تو گناہوں پہ بھی آج ہم بات کریں گے، گناہ کے اعمال جو ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ ہم سب کو محفوظ رکھے۔ تو یہ ہیں وہ گارنٹیز جو صحابہ کو سمجھ آ گئی تھی، اور ان گارنٹیز کی بیسس پہ صحابہ نے اپنی زندگی بسر کی، اور صحابہ نے وٹنس کیا کہ جب اللہ کی خاطر غصے کو چھوڑ دیا جائے، جب اللہ کی خاطر کسی لڑائی کو چھوڑ دیا جائے۔ دیکھیں واٹ اباؤٹ دیٹ حدیث، ترمذی کی حدیث ہے، پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم سیڈ کہ جو شخص حق پہ ہونے کے باوجود لڑنا چھوڑ دے، آرگیو کرنا چھوڑ دے، اس شخص کے لیے جنت میں اللہ تعالیٰ ایک گھر تعمیر کرتے ہیں۔ کتنی خوبصورت بات ہے۔ اب اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ جسٹس کے لیے کھڑے نہیں ہونا۔ یہ حدیث میں نے ایک اسکالر سے پوچھا تھا کہ اس کا کیا مطلب ہے، تو انہوں نے کہا کہ یہاں پہ جو بات ہو رہی ہے کہ حق پہ ہونے کے باوجود لڑنا چھوڑ دے، یہ فیملی میٹرز کے بارے میں ہے بیسیکلی، اور بھی میٹرز ہیں لیکن بیسیکلی یہ فیملی میٹرز کے بارے میں، کہ اکثر ایسے ہوتا ہے کہ آپ حق پہ ہوتے ہیں لیکن آپ دیکھ رہے ہیں کہ فیملی میں لڑائیاں ہو رہی ہیں، فتنہ پھیل رہا ہے، یا فیملی والے ابھی سمجھ نہیں پا رہے ہیں، تو اس حوالے سے
بجائے کہ کھڑا ہو جانے کے، بجائے کہ لڑنے کے، انسان کو کیا کرنا چاہیے کہ وہ پیچھے ہٹ جائے۔ یہ ایک بہت ہائی لیول کی بات ہے، اس پہ انشاءاللہ پھر کبھی ڈیٹیل میں بات کریں گے، لیکن میرا آپ کو بتانے کا جو مقصد تھا وہ یہ تھا کہ جب بھی ہم اللہ کی خاطر غصے کو چھوڑیں گے، جب بھی ہم اللہ کی خاطر کسی کو معاف کریں گے، یا جب بھی ہم اللہ رب العالمین کی خاطر کسی گناہ کو چھوڑیں گے، غلط کام کو چھوڑیں گے، تو اتنی زبردست ریپلیسمنٹ ملے گی کہ آپ سوچ نہیں سکتے۔ میری آنکھوں دیکھا واقعہ ہے، میرے ایک دوست ہیں بچپن کے، اور یہ خود وہ واقعہ سناتے ہیں، میں نے بلکہ اپنی آنکھوں سے انہیں 180 ڈگری چینج ہوتے دیکھا ہے۔ ان کی پوری فیملی کی ایک مل تھی، جو کہ مل سود کے پیسے سے چل رہی تھی، بینک سے لون لیا ہوا تھا۔ اللہ نے انہیں ہدایت دی، انہیں بات سمجھ آ گئی کہ سود کا پیسہ حرام ہے، انہوں نے اسی وقت اس سیٹ اپ کو ختم کیا، اللہ تعالیٰ سے توبہ کی، جو بھی کفارہ وغیرہ وہ انہوں نے دیا ہوگا، اللہ نوز بیسٹ، لیکن انہوں نے اس کی جگہ بزنس سٹارٹ کیا، جو بھی ان کے پاس سیونگز تھیں، اس نئے بزنس سے، جو کہ جیولری کا بزنس تھا، جو کہ حلال پیسوں سے تھا، اس نئے بزنس میں اللہ تعالیٰ نے انہیں اتنی برکت دی کہ آج وہ دبئی کے مانے جانے سنیارے ہیں۔ تو یہ اللہ کے وعدے ہیں کہ تم کیوں ڈرتے ہو، تم حلال اختیار کرتے ہوئے کیوں ڈرتے ہو، تم ڈاکٹر کی بات مان کے تو حلال بھی حرام کر لیتے ہو اپنے اوپر، لیکن اللہ رسول کی بتائی ہوئی باتوں جو ہیں وہ تمہاری سمجھ میں کیوں نہیں آتی ہیں، جبکہ وہ تمہیں بہت زیادہ نقصان دیتی ہیں۔ تو اس لیے یہ جو فلسفی ہے نا، یہ ویسٹ میں نہیں ہے۔ میں آپ کو یہ بار بار کیوں بتا رہا ہوں، کیونکہ ہم بہت زیادہ ویسٹرن موٹیویشنل سپیکرز کو سنتے ہیں، اچھی بات ہے، ان میں بڑے بڑے زبردست پائے کے موٹیویشنل سپیکرز ہیں، لیکن ان کا فلسفہ، ان کا پرسپیکٹیو یہ نہیں ہو سکتا کہ وہ آپ کو گاڈ کانشیسنس سکھائیں، وہ آپ کو لوگوں سے اللہ کے لیے محبت کرنا سکھائیں، یا وہ آپ کو جو ہے وہ اللہ کے لیے کسی کو معاف کرنا سکھائیں۔ ان کا پرسپیکٹیو ہی اور ہے، ان کا پرسپیکٹیو بہت ڈیفرنٹ ہے ہم سے۔ تو آپ چونکہ مسلمان ہیں، ہمارا جو پرسپیکٹیو ہے وہ قرآن اور حدیث سے آ رہا ہے، ہماری اپنی ایک آئیڈینٹی ہے، اور ہمارے پاس ریویلڈ نالج ہے، ان کے پاس ایکوائرڈ نالج ہے۔ ایکوائرڈ نالج اور ریویلڈ نالج میں فرق یہ ہے کہ ریویلڈ نالج ایکوائرڈ نالج سے بہت آگے ہے، بہت سپیریئر ہے۔ اس لیے آپ لوگ کو جس دن یہ پتہ لگ گیا کہ آپ کے پاس کیا کیا اصول ہیں، آپ کے پاس قرآن دا بک آف وزڈم ہے، جس دن آپ کو یہ پتہ لگ گیا آپ کے پاس ریویلڈ نالج ہے، جو پرفیکٹ نالج ہے، اور جو پرفیکٹ فارمولا ہے، اور جو وزڈم والی باتیں ہیں، تو اس دن آپ دیکھنا کہ آپ کی زندگی 180 ڈگری جو ہے وہ ٹرن ہو جائے گی۔ تو اب ہم انشاءاللہ آج کے ٹاپک پہ آتے ہیں۔ یہ میں نے جتنی باتیں آپ سے کیں، یہ باتیں آپ کو پرسپیکٹیو سمجھانے کے حوالے سے تھی کہ بی پراؤڈ آف ہو یو آر، بی پراؤڈ آف بینگ اے مسلم، علم حاصل کریں۔ انٹرنیٹ پہ بہت کچھ پڑا ہوا ہے، ریسرچ کیا کریں، احادیث پڑھا کریں، اسلام 360 ایپ ہے، ایک اور بھی بہت سی ایپس ہیں، قرآن کی ٹرانسلیشن پڑھا کریں، ایسی احادیث سرچ کیا کریں ڈیفرنٹ ٹاپکس پہ، جیسے ہاؤ ٹو سافٹن ہارٹس، ٹھیک ہے، اور بھی بہت سے ٹاپکس ہیں، ان پہ ریسرچ کیا کریں وغیرہ وغیرہ۔ تو آج جو انشاءاللہ میں آپ سے بات کرنے والا ہوں، بہت یونیک بات کرنے والا ہوں۔ سائیکالوجسٹ کی باتیں میں آپ سے کرتا رہوں گا، کیونکہ وہ باتیں بھی مفید ہیں، سائیکالوجی سے بھی میں دلائل لاتا رہوں گا، جیسے لاسٹ کلاس میں لے کر آیا۔ لیکن سائیکالوجی ہمیں یہ نہیں بتا سکتی کہ پرسنالٹی کا تعلق جسم کے گوشت کے ایک ٹکڑے سے ہے، کیونکہ ویسٹرن سویلائزیشن اس سوچ سے خالی ہے، اس سوچ سے بری ہے۔ کس سوچ سے خالی ہے؟ کہ اسپرچویلٹی بھی کوئی چیز ہوتی ہے۔ اوکے، ویسٹرن سویلائزیشن کی میں آپ سے یہاں پر بات کر رہا ہوں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، غور سے پہلے حدیث سن لیں، پھر انشاءاللہ اس پہ ڈیٹیل میں بات کرتے ہیں، اور یہی آج کا میرا پوائنٹ ہے۔ Indeed in the body there is a piece of flesh۔ ہر انسان کے جسم میں گوشت کا ایک ٹکڑا ہے۔ If it is reformed، اگر یہ سدھر جائے، اگر یہ ریفارم ہو جائے، the whole body becomes good، تو تمام کی تمام باڈی، تمام کی تمام پرسنالٹی نکھر جاتی ہے۔ اینڈ if it is spoiled، اور اگر یہ خراب ہو جائے، اس پہ زنگ لگ جائے، then the whole body becomes spoiled۔ Indeed it is the قلب، indeed it is the heart۔ صحیح البخاری۔ کتنی خوبصورت بات ہے، اور یہی ہے اصل بات۔ پرسنالٹی کا سارا تعلق ہمارے قلب کے ساتھ ہے۔
اب یہ پرسپیکٹو آپ کو سائیکالوجی میں نہیں ملنے والا، کیونکہ وہاں پہ قلب کیا ہے؟ قلب از جسٹ اے بایولوجیکل آرگن وچ از پمپنگ بلڈ ان اینڈ آؤٹ، دیٹس آل. دس از ہارٹ. اوکے. However, Islamic perspective tells us that qalb is that organ of the body which is controlling all our thoughts, which is controlling everything we do, which is directing our actions. جو شکر گزار قلب ہوتا ہے اس کی پرسنالٹی اور ہوتی ہے، اور جو ناشکرہ قلب ہوتا ہے، جو قلب سخت ہو چکا ہوتا ہے، کہتے ہیں نا دل سخت ہو گیا، تو دل کی سختی کو نرم کیسے کیا جائے، اور سخت دل کے کیا ایٹریبیوٹس ہوتے ہیں، سافٹ ہارٹ کے کیا ایٹریبیوٹس ہوتے ہیں، یہ خوبصورت باتیں ہمیں ہمارے نبی سے پتہ لگتی ہیں، یہ کسی سائیکالوجسٹ سے پتہ نہیں لگ سکتی. اور یہی خوبصورت باتیں جان کے، جو کہ ریویل نالج ہے، ایکوائرڈ نالج نہیں ہے، ابھی گورے یہاں تک نہیں پہنچے ہیں، وہ پہنچ جائیں گے. میں آپ کو بتا رہا ہوں جس ڈائریکشن میں وہ جا رہے ہیں، پہنچنا انہوں نے یہیں پہ ہے کہ اسلامک سسٹم ہی حق ہے اور اسلامک سسٹم ہی آنسر ہے. دا کیوس ان وچ ہیومینٹی از ان کرنٹلی، اس کا سارا سلوشن اسلامک لائف سٹائل کے پاس ہے اور کسی لائف سٹائل کے پاس نہیں ہے. اب دیکھیں روزے شروع ہو رہے ہیں کل سے، روزوں کے فائدے گورے اب جا کے ایکسیپٹ کر رہے ہیں. اوکے. فاسٹ ڈائٹ ایک کتاب ہے، میں نے آپ کو پہلے بھی ریفر کی تھی. انٹرمیٹنٹ فاسٹنگ جو ہے یہ پوری ایک ٹرم ہے. فاسٹنگ کے بینیفٹس جو ہیں وہ ظاہر ہے کہ میڈیکلی پروون ہیں، لیکن ہمیں ریویل نالج کے تھرو پتہ ہے اور ہم ایمان لے آئے، اور ہمیں اسی لیے چپ کر کے احادیث پہ اور قرآنی آیات پہ عمل کرنا چاہیے. کویشچن کرنا اس نیت سے کہ ہم سیکھ رہے ہیں یہ ایک الگ بات ہے، لیکن مسلمان کا پرسپیکٹو یہی ہے کہ جو ہمارے نبی نے اور اللہ نے کہہ دیا بس وہ ہمارے لیے کافی ہے. تو کتنی خوبصورت بات ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائی کہ مسلمان، ہر انسان کے دل میں گوشت کا ایک ٹکڑا ہے اور وہ ہے اس کا قلب، وہ ہے اس کا دل. میں اب آپ کو بتاتا ہوں کہ قرآن مجید میں کتنے ٹائپس آف قلب کا ذکر ہے. دیر آر مینی ٹائپس آف قلب ڈسکرائبڈ ان دا گلوریس قرآن. لیٹس ڈسکس سم آف دیم. اوکے. سو پھر ہم بات کریں گے کہ دل کو نرم کیسے کیا جائے، ہاؤ ٹو ہیو اے سافٹ ہارٹ، ہاؤ ٹو ہیو اے قلب سلیم. ایسا قلب حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اللہ تعالیٰ نے قرآن میں تعریف کی کہ بے شک ابراہیم علیہ السلام ہمارا بندہ، اس کا قلب سلیم تھا. قلب سلیم کیا ہوتا ہے آج ہم اس پہ بھی انشاءاللہ بات کریں گے. میں آپ کو ریفرنس بھی انشاءاللہ تعالیٰ ابھی دے دیتا ہوں. سورہ البقرہ میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں آیت نمبر 74 میں، ثم قست قلوبکم من بعد ذلک فہی کالحجارہ فَهِيَ كَالْحِجَارَةِ أَوْ أَشَدُّ قَسْوَةً وَإِنَّ مِنَ الْحِجَارَةِ لَمَا يَتَفَجَّرُ مِنْهُ الْأَنْهَارُ. یہ ذرا ٹیکسٹ چھوٹا ہے، میں اس کو زوم کر لوں. وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَشَّقَّقُ فَيَخْرُجُ مِنْهُ الْمَاءُ وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَهْبِطُ مِنْ خَشْيَةِ اللَّهِ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ. سورہ البقرہ ورس نمبر 74. ثم قست قلوبکم من بعد ذالک فہی کالحجارۃ او اشد قسوہ. قلب کا ذکر. Then your hearts became hardened after that. بنی اسرائیل کی بات ہو رہی ہے، امت اس دور کی امت مسلمہ کی بات ہو رہی ہے. Being like stones or even harder. کہ تمہارے دل سخت ہو گئے. کس کے بعد؟ انبیاء کے آنے کے بعد. اور سیم ہمارا حال ہے. ساری امت مسلم کا اس وقت کیا مین پرابلم ہے؟ ہمارے دل سخت ہو چکے ہیں. ہم پہ قرآن اس طرح سے افیکٹ نہیں کرتا. سورہ حشر میں اللہ رب العالمین کیا کہتے ہیں؟ قرآن کی وہ آیا میں آپ کو سنا، ہمارے رونگٹے کھڑے ہونے چاہیے قرآن کی وہ آیات سن کے، لیکن انفارچونیٹلی صحابہ کے رونگٹے کھڑے ہوا کرتے تھے ایسی آیات سن کے. لیکن ظاہر ہے کہ چونکہ ہمارے دل جو ہیں وہ سخت ہو چکے ہیں، اب ہم پہ قرآن اس طرح سے اثر نہیں کرتا جس طرح سے صحابہ رضی اللہ عنہم پہ جو ہے وہ افیکٹ کرتا تھا. تو لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشیۃ اللہ. اگر ہم نے ایک قرآن ایک جبل پہ، ایک ماؤنٹین پہ نازل کیا ہوتا، you would have seen it humbled and coming apart from fear of Allah. یہ پھٹ جاتا ماؤنٹین اللہ کی آیات سن کے، کہ ہمبل ہو جاتا. اس پہ قرآن کی ہیبت اور قرآن کے وزڈم اور قرآن کے نالج کا کچھ ایسا افیکٹ ہوتا اللہ کے ورڈز کا کہ یہ پھٹ جاتا اللہ کے فیئر سے کہ اتنی زبردست بات ہے، اور ریزے ریزے ہو جاتا، نرم پڑ جاتا. جبکہ پہاڑ سخت ترین چیز ہے، پہاڑ کو توڑنا کوئی آسان بات ہے. پہاڑ ریزے ریزے ہو جاتا، ہمبل ہو جاتا.
And these examples we present to the people that perhaps they will give thought. وَتِلْكَ الْأَمْثَالُ نَضْرِبُهَا لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ, تاکہ لوگ جو ہے وہ فکر کریں, تاکہ لوگ جو ہے اس سے عبرت پکڑیں. لیکن انسان کا دل اتنا سخت ہو چکا ہے کہ اس پہ کوئی چیز اثر اب نہیں کر رہی. تو اسی کی آج ہم نے بات کرنی, اور اسی وجہ سے ہماری پرسنالٹیز میں فلاز ہیں. ہم سے کیوں دوسروں کو معاف نہیں کیا جاتا, ہم سے کیوں غصہ برداشت نہیں ہوتا ہے, ہم سے کیوں جو ہے وہ ہمارے کمرے میں آ کر کوئی بیٹھ جائے اس کی پریزنس برداشت نہیں ہوتی ہے, ہم کیوں گیورز نہیں ہیں, ہم کیوں جو ہے وہ صرف ٹیکرز بن چکے ہیں, ہم جو ہے وہ کیوں دوسروں پر بوجھ بن چکے ہیں, ہماری پرسنالٹیز میں حسد کیوں ہے, ہماری پرسنالٹیز میں وہ فلاز کیوں ہیں جو فلاز مسلمان میں نہیں ہونے چاہیے, کیونکہ ہمارا قلب اس ڈائریکشن میں ہے ہی نہیں, ہمارا قلب ہارڈ ہو چکا ہے. تو اس پہ انشاءاللہ آج ہم بات کریں گے. تو اللہ تعالیٰ قلب کا ذکر کر رہے ہیں کہ من بعد ذالک فہی کالحجارۃ او اشد قسوہ, اینڈ بینگ لائک اسٹونز اور ایون ہارڈر, تمہارے قلب. وَإِنَّ مِنَ الْحِجَارَةِ لَمَا يَتَفَجَّرُ مِنْهُ الْأَنْهَارُ for indeed there are stones from which rivers burst forth. کوئی سٹونز ایسے ہوتے ہیں کہ ان میں سے ریورز بہتے ہیں, ان میں سے پانی بہتا ہے. بہت خوبصورت مثال ہے, اس کو سمجھنے کی کوشش کریں. وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَشَّقَّقُ فَيَخْرُجُ مِنْهُ الْمَاءُ and there are some of them that split open and water comes out. کچھ ایسے ہیں جن میں سے ریورز برسٹ فورتھ کرتے ہیں, کچھ ایسے ہیں جو سپلٹ اوپن ہو جاتے ہیں اور پانی ان میں سے نکلتا ہے. And وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَحْبِطُ مِنْ خَشْيَةِ اللَّهِ and there are some of them that fall down for fear of Allah. وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ and Allah is not unaware of what you do. اس قرآنک ورسز میں 4 طرح کے قلب جو ہیں اس کا ذکر ہے. کیا؟ نمبر 1, جو پانی کو راستہ دے. The heart which gushes forth with mercy and compassion. پانی سے مراد ہے مرسی. The heart which is hard, okay, but has some mercy and compassion, جس کے اپنے اندر سے پانی نکل رہا ہے, تھوڑا نکل رہا ہے لیکن نکل رہا ہے. ایک ایسا ہارٹ ہے جو فلو سے پانی کو نکال رہا ہے, پانی اس سے گزر رہا ہے فلو سے, کیونکہ وہ پتھر پانی کے لیے فرینڈلی ہے, پانی وہاں سے گزرے گا, پانی کو وہ سٹاپ نہیں کرے گا. یہ وہ مومن کا دل ہے, یہ اس انسان کا دل ہے جو ریمائنڈر سے بینیفٹ لے رہا ہے, جو ایروگینٹ نہیں ہے, جو بات بات پہ بحث نہیں کرتا ہے, جو بات بات پہ نکتہ چینی نہیں کرتا ہے, جو بیٹھ کے یہ شو نہیں کرتا کہ میں سب سے بڑا پھنے کھاؤں, جو مجھے نالج ہے وہ کسی اور کو نہیں ہے, جو بات کو سنتا ہے, بات کو ایبزارب کرتا ہے, ہمبل ہوتا ہے, ہر بندے سے اچھی بات لے رہا ہوتا ہے, اور اسپیشلی اللہ رسول سے محبت کرتا ہے, اللہ رسول کی عزت کرتا ہے. جیسے ہی اسلام کی کوئی بات آتی ہے تو ادب سے سر کو جھکا لیتا ہے اور اس بات کو غور سے سنتا ہے اور ہمبل ہو جاتا ہے. چاہے عمل کرے یا نہ کرے یہ ایک الگ ڈسکشن ہے, ہدایت اللہ کے ہاتھ میں, لیکن اس میں اتنی غیرت اور اس کے دل میں اتنی محبت ہے اللہ رسول کے لیے کہ وہ اپنے دل سے اچھائی کو فلو کرواتا ہے, وہ اپنے دل سے اللہ رسول کی بات کو فلو کرواتا ہے. دوسرا ہارٹ وہ ہے جو ہے تو ہارڈ سٹون کی طرح, لیکن اس کے اندر کچھ نہ کچھ مرسی اینڈ کمپیشن ہے. میجورٹی جو ہمارے مسلمان ہیں, پاکستانی ہیں, وہ اس کیٹیگری میں ہیں. ہاں وہ کیٹیگری بھی ہے جو اس حد تک ہارڈ دل ہو چکے ہیں کہ اب وہ خدا سے ہی مایوس ہو چکے ہیں, اللہ سے ہی مایوس ہو چکے ہیں. لیکن اگر تھوڑی سی چنگاری بھڑکانے کی دیر ہے, یقین کریں ہماری یوتھ میں وہ ٹیلنٹ ہے, آپ سب میں وہ ٹیلنٹ ہے, آپ سب کے دل میں اللہ رسول کی محبت سمائی ہوئی ہے اور چھائی ہوئی ہے, اور بس ایک چنگاری لگانے کی دیر ہے. جیسے علامہ اقبال کہتے تھے نا کہ شیطان کو ڈر ہی ہے کہ سویا ہوا شیر اگر جاگ گیا. ابلیس کی مجلس شورا آپ پڑھ کر دیکھیں, جس دن یہ سویا ہوا شیر جاگ گیا اس دن میری چھٹی ہے, کیونکہ یہ سوئے ہوئے شیر کو پتا ہے کہ اس میں کیا کیا ٹیلنٹ ہے اور یہ کیا کیا کر سکتا ہے, اور اس کے پاس جو فلسفہ حیات ہے وہ کسی اور کے پاس نہیں ہے. سمجھ آئیے آپ کو. میں آپ کو یہ بتانا چاہ رہا ہوں کہ یہ جو بات اللہ رب العالمین کر رہے ہیں ہارٹس کے حوالے سے, ٹھیک ہے, کہ کچھ ہارٹس ایسے ہیں جن میں سے پانی گش فورتھ کرتا ہے, کچھ ہارٹس ایسے ہیں کہ جو ہوتے تو ہارڈ ہیں لیکن ان کے اپنے اندر پانی ہوتا ہے. سٹونز کی بات ہوئی, سٹونز سے پیرابل دیا جا رہا ہے ہارٹس کا. نمبر 3, the heart which falls into submission and prostration from the fear and reverence that it has for the
آلمائٹی اللہ. یہ سب سے پیک والا ہارٹ ہے کہ یہ عمل بھی کر رہا ہے, خشیت اس میں بھری ہوئی ہے, یہ فلو بھی کروا رہا ہے پانی کو, اور یہ عمل بھی کر رہا ہے کہ جب اللہ کا ذکر ہوتا ہے تو یہ بہت زیادہ ریورنس شو کرتا ہے اللہ رب العالمین سے, اور عمل شو کرتا ہے. اور لاسٹلی دی ہارڈ ہارٹ وچ از ڈیوائڈ آف آل مرسی اینڈ کمپیشن, دل کی سختی. صحابہ اکثر آ کر شکایت کیا کرتے تھے نا کہ دل کی سختی کا کیا علاج ہے. پروفیٹ صلی اللہ علیہ وسلم نے مختلف صحابہ کو مختلف جواب دیا. جیسے میں آپ کو ایک ایگزامپل دیتا ہوں کہ ایک صحابی کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایڈوائس دی. اس صحابی نے کہا کہ اللہ کے نبی مجھے ایسی بات بتائیں کہ میری ہر بری چیز چھوٹ جائے. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ جھوٹ بولنا چھوڑ دو, تمہاری ہر بات چھوٹ جائے گی. بلکہ ایک روایت میں ایسی ہے نا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس صحابی کو یہ کہا تھا کہ اگر تم اس ایک چیز کو پریکٹس کرنا شروع کر دو تو تمہاری باقی ساری برائیاں چھوٹ جائیں گی. اور وہ ایک بات کیا تھی کہ جھوٹ بولنا چھوڑ دو, سچے بننا شروع ہو جاؤ, عادت ڈال دو اپنے آپ کو سچ بولنے کی, چھوٹی چھوٹی بات پہ سچ بولا کرو, اور جھوٹ کو چھوٹا مت سمجھو, چاہے وہ چھوٹی بات پہ بھی جھوٹ ہے, چاہے وہ مذاق میں بھی جھوٹ ہے, اس کو جھوٹ کو جھوٹا ہی سمجھو اور اس کو سچ بس سمجھو اور اس کو نظر انداز نہ کرو. اسی طرح ایک صحابی آئے پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کہ اللہ کے نبی ایڈوائز می. He said لا تغضب, don't be angry. He said advise me. He said لا تغضب. He said advise me. He said لا تغضب. 3 بار اسے کہا don't be angry, don't be angry, don't be angry. اسمائل کر کے کہا. کیا بات ہے ہمارے نبی کی. کیوں؟ کیونکہ اس کا دل سخت ہو گیا تھا غصہ کر کر کے, بلا وجہ کا غصہ, کبھی اس پہ غصہ, کبھی اس پہ غصہ, کبھی چھوٹی چھوٹی چیزوں پہ غصہ. دل سخت ہو جاتا ہے غصہ کر کر کے. ایسا دل کسی کو معاف ہی نہیں کر پائے گا. اس نے خود سخت کر لیا دل کو. ہارٹ از لائک اے مسل نا. جب ہم اپنے مسل کو ایکسرسائز کی عادت ہی نہیں ڈالیں گے تو مسل نے جو ہے وہ کیا ہو جانا ہے, مریل ہو جانا ہے. جتنی ایکسرسائز کی عادت ڈالیں گے مسل جو ہے وہ اچھا ہو جائے گا. تو دل کا بھی کچھ اسی طرح سے جو ہے وہ معاملہ ہے کہ دل کو ہم خود سخت بناتے ہیں اپنے اعمال کی وجہ سے. کیوں سخت دل ہوتا ہے ہمارا؟ یقین کریں, گناہوں کے اعمال دل کو سخت کرتے ہیں. گناہ چھوڑ دیں, گناہوں سے توبہ کر لیں, گناہ کو گناہ سمجھیں, گناہوں کو کیئرلیسلی نہ لیں. موسیقی جو کہ ایسی موسیقی, چلیں یہ ایک الگ ڈسکشن ہے کہ موسیقی حلال ہے حرام ہے. میرے نزدیک کمپلیٹلی حرام ہے. اسکالرز جن کو میں فالو کرتا ہوں ان کے نزدیک کمپلیٹلی حرام ہے. لیٹس سے کہ آپ اگر کسی اور کا ویو لے آئیں کہ نہیں جی نہیں اچھے گانے بھی تو ہوتے ہیں, تو اچھے گانے کون سنتا ہے؟ لوگ تو ایمینیم کے گانے اور ہپ ہاپ سن رہے ہیں, اور لوگ تو وہ گھٹیا فضول بالی ووڈ گانے سن رہے ہیں جن میں شرک بھی ہے, جن میں فحاشی بھی ہے, جس میں ظلم کی باتیں بھی ہو رہی ہیں, جس میں جو ہے وہ دے آر ٹیچنگ یو ٹو بی اے تھگ, جس میں وہ آپ کو وہ فلسفہ حیات سکھا رہے ہیں جو اسلامی فلسفہ حیات کے کمپلیٹلی اپوزٹ ہے. تو اچھے گانے کون سن رہا ہے؟ یہ جو دلیل دیتے ہیں نا کہ نہیں اچھے گانے بھی ہوتے ہیں, آپ ان سے یہ پوچھیں کہ آپ اچھے گانے سنتے ہیں؟ اگر آپ سنتے ہیں تو 2-3 اگزامپل ہمیں بھی دیں, ہم بھی دیکھیں وہ اچھے گانے کون سے ہوتے ہیں. ہیونگ سیڈ اٹ, آئی نو کہ لیرکس اچھے ہوتے ہیں کچھ گانوں کے, یہ ایک الگ بات ہے. میں یہاں پہ بات کر رہا ہوں کہ جو معروف گانے ہیں جو سنے جاتے ہیں وہ آپ کے سامنے ابھی نکال لیں. ٹاپ 10 سانگس پاپ یہ جو ہمارے پاپ سانگز ہیں یا ہپ ہاپ ہیں, ابھی نکال لیں ٹاپ 10 سانگز. ابھی آپ جو ہے وہ یہ چارٹس نکال لیں اور دیکھ لیں کہ ان کے لیرکس کیا ہیں, ان کی ویڈیو کیا ہے, اور ان میں سکھایا کیا جا رہا ہے. تو اللہ کے بندو, ایسی چیزیں جب ہم دیکھیں گے تو کہاں سے دل ہمارا نرم ہو جائے گا, کہاں سے اس دل میں ہدایت کہاں سے انٹر ہوگی. جو دل عادی ہو چکا ہے گناہ کا, اس دل میں اللہ تعالیٰ کی یاد کیسے اجاگر ہوگی. جو دل دوسروں کی یاد میں جو ہے وہ لگا ہوا ہے, جو دل بک چکا ہے دوسروں کی ورشپ میں, اس دل میں اللہ رسول کہاں سے آئے گا. آپ کو میری بات سمجھ آ رہی ہے؟ گناہوں کے اعمال چھوڑ دیں. پھر گناہ کے اعمال, یہ جو پورن کا فتنہ ہے, یہ جو امیجز کا فتنہ ہے, ان اپروپریٹ امیجز کا, اللہ کے لیے کنٹرول کریں, فائٹ کریں, ہمت نہ ہاریں. مجھے پتہ ہے بہت بڑا فتنہ ہے, بہت سے لوگ اس میں ملوث ہو گئے ہیں, ہمیں ای میلز آتی ہیں. فائٹ کریں, ڈونٹ گیو اپ, ڈونٹ گیو اپ. نکالیں اپنے آپ کو, گیو اپ نہیں کرنا, گھٹنے نہیں ٹیکنے, گناہ کو گناہ سمجھیں, اللہ سے دعا کریں. اللہم حبب الینا, اللہم حبب, میرے ذہن سے اچانک یہ دعا نکل گئی, اتنے فلو سے مجھے آتی تھی. اللہم حبب الینا الایمان وزینہ فی قلوبنا وکرر الینا الکفر والفسوق والعصیان وجعلنا من الراشدین. اے اللہ ایمان کو میرے سینے میں مزین کر دے,
گناہوں کے اعمال، فسق سے مجھے نفرت کر دے، کراہت ڈال دے میرے دل میں، اور مجھے راشدین کے راستے پہ لگا دے۔ بہت خوبصورت دعا ہے۔ پھر اللہم طہرنا قلوبا من النفاق واعمالنا من الریا، پھر وہی دعا کہ اللہم انی اسألک الہدی والتقی والعفاف والغنی، اللہ سے مانگے، تقوی مانگے، گناہوں کے اعمال سے بچنا مانگے اللہ رب العالمین سے کہ اللہ مجھے بچا لے گناہوں والے اعمال سے۔ تو موویز دیکھتے ہوئے، ٹی وی سیریز دیکھتے ہوئے کچھ تو سوچ لیا کریں نا کہ گناہ والے جو سینز ہیں یا جو گناہ والے اعمال ہیں، کہیں آپ گناہوں کی طرف نہ چلے جائیں۔ میوزک دیکھتے ہوئے، سنتے ہوئے ذرا سوچ تو لینا یہ کس طرح کا میوزک ہے اور اس میں کیا کیا لیرکس ہیں، اور یہ لیرکس مجھے کس طرف موٹیویٹ کر رہے ہیں، یہ بھی سوچ لیا کریں کہ یہ صرف میں چسکا لینے کے لیے سن رہا ہوں یا اپنے نفس کو جو ہے وہ تسکین دینے کے لیے سوچ رہا ہوں، یہ بھی سوچ لیا کریں تاکہ جو ہے وہ آپ کو احساس تو ہو نا کہ گناہ والے اعمال جو ہیں وہ انسان کے لیے کتنے نقصان دہ ہوتے ہیں، اس کے دل کے لیے اپنی دل کی حفاظت کریں۔ پھر کس طرح سے ہارٹ کو سافٹن کیا جاتا ہے، انشاءاللہ ہم اس پہ بات کریں گے۔ کچھ اور ٹائپ آف ہارٹس جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قرآن میں مینشن کی ہیں، دیکھیں ایک ٹائپ آف ہارٹ اللہ نے مینشن کی ہے ڈیڈ ہارٹ۔ ڈیڈ ہارٹ کا ذکر جو ہے وہ کہاں پر ہے؟ چیپٹر نمبر 50 ورس نمبر 47 میں 37 میں آپ کے سامنے وہ آیا پڑھتا ہوں، چیپٹر 50 ورس نمبر 37۔ ان فی ذالک لذکری لمن کان لہ قلب او القی السمع وہو شہید۔ Indeed, in that is a reminder for whoever has a heart or who listens while he is present in mind. Basically, یہاں پہ اللہ تعالیٰ اس شخص کی بات کر رہے ہیں کہ اس ریمائنڈر کو، قرآن کی باتوں کو، حدیث کی باتوں کو وہی شخص لیتا ہے جس کے پاس ایک دل ہے، اور جس کے پاس وہ دل نہیں ہے تو پھر اس کا دل ڈیڈ ہے، اس کا ہارٹ ڈیڈ ہے، اسے کچھ سمجھ نہیں آنے والا ہے، مردہ دل ہے اس کا، یعنی اس کے اپوزٹ مردہ دل ہے۔ ادروائز جس کے پاس دل ہے اس کو ضرور یہ بات پیک ہو جائے گی، اوکے؟ اپنے دل کو مردہ نہ کریں، اپنے دل کو اللہ کے ذکر سے زندہ رکھیں۔ جو شخص ہر وقت ایسی محفلوں میں بیٹھ رہا ہے جہاں پہ ہنسی مذاق چل رہا ہے، کیا کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کو؟ ابو ہریرہ، ضرورت سے زیادہ مذاق دل کو مار دیتا ہے۔ ابو ہریرہ، ضرورت سے زیادہ مذاق ڈیڈنز دی ہارٹ، مذاق اتنا زیادہ نہ کرو۔ صحابہ کو منع کیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، کیونکہ لافنگ ٹو مچ ڈیڈنز دی ہارٹ، اور وین دا ہارٹ بیکمز ڈیڈ، بس پھر سمجھیں کہ پوری باڈی از ڈیڈ، پوری پرسنالٹی از ڈیڈ، کچھ بھی سمجھ نہیں لگنے والا۔ وہ بندہ پھر 2 نمبریوں میں ہی لگا رہے گا، اس کو پھر صحیح طریقے اپنانے کی توفیق کوئی نہیں ملے گی، یہ میں آپ کو ابھی بتا دوں۔ وہ پھر ساری عمر جگاڑ لگائے گا، ساری عمر پھر 2 نمبر طریقوں پہ ہی چلے گا۔ تو ضرورت سے زیادہ مذاق دل کو مار دیتا ہے۔ ڈارکنڈ ہارٹس وہ ہوتے ہیں جن پہ ایک داغ لگ جاتا ہے، وہ ڈارک ہو جاتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب انسان گناہ کرتا ہے اس کے دل پہ ایک کالا دھبا لگ جاتا ہے، اور اگر اس گناہ کو وہ نیکی کے ساتھ ریپلیس نہ کرے، اگر اس گناہ کو وہ اچھے کام کے ساتھ نہ ریپلیس کرے، تو وہ دھبا بڑھتے بڑھتے بلیک اور ہوتا جاتا ہے، الٹیمیٹلی اس کا دل بہت ڈارک ہو جاتا ہے۔ جب اس کا دل بہت ڈارک ہو جاتا ہے تو پھر اس کو نیکی نہیں لگتی اور برائی نہیں لگتی۔ کتنی خطرناک سٹیٹ ہے! ایسے دل سے پناہ مانگیں کہ برائی آپ کو برائی نہ لگے، اور آپ انجوائے بھی کریں، اور آپ شیئر بھی کریں، اور پھڑیاں بھی ماریں۔ آپ سکول میں جا کے پھڑیاں ماریں کہ کل تیرے بھائی نے یہ کیا، ساری رات تیرے بھائی نے یہ کیا، یا میں نے اس کو پھنسا لیا، میں نے اس کو پھنسا لیا، میں نے یہ کر دیا، میں نے وہ کر دیا، یا آپ دوسروں کے ساتھ بے حیائی کی چیزوں کو شیئر کریں، پناہ مانگیں ایسے دل سے۔ مطلب کیا ہو گیا؟ اتنی لاپرواہی ہے۔ یعنی ایک تو بات ہے نا کہ بندہ گناہ کر رہا ہے، اکیلے میں کر رہا ہے، ایک ہے کہ بندہ گناہ کر کے پھڑیاں مار رہا ہے، دوسروں کو بتا رہا ہے، دوسروں کو بھی دکھا رہا ہے جا کے واٹس رانگ ود اس۔ تھوڑی تو بندے میں حیا ہونی چاہیے نا کہ کل کو میری عزت ذلت کا سوال ہے۔ تو یہ وہ دل ہے جو ڈارک ہو چکا ہے، جس کو اچھائی نہیں لگتی، برائی نہیں لگتی، اس کو سمجھ ہی کچھ نہیں ہے۔ اور اسی دل کی اگزامپل اللہ تعالیٰ نے کیٹل سے دی ہے کہ دے آر ورس دین کیٹل، یہ بھیڑ بکریوں سے بھی بدتر ہیں۔ جیسے بھیڑ بکری کو احساس نہیں ہوتا نا کہ اسے یہ تو نظر آ رہا ہے کہ میں ایک ڈائریکشن میں جا رہی ہوں، لیکن یہ نہیں پتا کیوں جا رہی ہوں، چاہے وہ اسے سلوٹر ہاؤس میں لے جائے، ٹھیک ہے؟ تو اسی طرح لوگ ہمیں سلوٹر ہاؤس کی طرف لے جا رہے ہیں، ذبح کرنے لے جا رہے ہیں۔
بھیڑ بکریوں کو ذبح کرنا تو یہ تو ایک الگ ڈیبیٹ ہے، اس پیرابل سے یہ مراد نہیں ان کو ذبح نہیں کرنا چاہیے، اس پیرابل کو سمجھیں کہ اندھا دھند ہمارے وہ لوگ جن کو ہم فالو کر رہے ہیں، سیلیبریٹیز کو، ویلاگرز کو، وہ ہمیں کس طرف لے جا رہے ہیں، کبھی یہ تو دیکھیں نا، خود تو وہ اس طرف جا رہے ہیں امام بن کے، اور ہمارے امام ہونے کے ناطے وہ ہمیں بھی اس طرف لے جا رہے ہیں، اور قیامت والے دن ایسا نہ ہو کہ ہم نبی کی صف کی بجائے ان کی صف کے پیچھے کھڑے ہوں، وہ ہمارے آگے کھڑے ہوں، ہم جو ہے وہ منہ لٹکا کے یا منہ اونچا کر کے ان کے پیچھے کھڑے ہوں۔ اور جب سفارش کی بات ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ہمیں جو ہے وہ سفارش کرانی ہے، تو تب ہم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سفارش سے محروم ہو جائیں، اللہ معاف کریں۔ تو میرا بتانے کا دیکھیں آپ کو یہ مقصد ہے کہ دل کو ڈارک ہونے سے بچانے کا بہترین سلوشن ہے کہ جب ہم سے کوئی گناہ کا عمل ہو جائے، میں آپ کو سورہ آل عمران کی آیت سناتا ہوں، بات آپ کے سامنے واضح ہو جائے گی، ان ریفرنسز کو نوٹ بھی کرتے رہا کریں۔ سورہ آل عمران کی آیت نمبر 136 ہے، بہت خوبصورت آیت ہے، آیت نمبر 135، وَالَّذِينَ إِذَا فَعَلُوا فَاحِشَةً أَوْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ ذَكَرُوا اللَّهَ فَاسْتَغْفَرُوا لِذُنُوبِهِمْ وَمَنْ يَغْفِرُ الذُّنُوبَ إِلَّا اللَّهُ وَلَمْ يُصِرُّوا عَلَى مَا فَعَلُوا وَهُمْ يَعْلَمُونَ۔ اور یہ لوگ جن کا دل نرم ہے اللہ کے فضل سے، یہ کون ہیں؟ یہ وہ لوگ ہیں when they commit any morality، جب ان سے کوئی گناہ کا کام ہو جائے، کوئی بد نظری ہو جائے، کوئی یعنی کہ جان بوجھ کے نہیں گناہ کا عمل ہو جائے، یا ظاہر ہے کہ نفس ان پہ حاوی ہو جائے، they wrong themselves by transgression they remember اللہ، ذکر اللہ، یہ اللہ کو اسی وقت یاد کرتے ہیں، روتے ہیں، پلٹ جاتے ہیں اللہ کی طرف، جیسے ایک بچہ ماں کی طرف جاتا ہے، یہ بھاگتے ہیں کہ اللہ گناہ ہو گیا، اللہ معاف کر دے، اللہ مجھ سے گناہ ہو چکا ہے، فاستغفروا، اور استغفار کرتے ہیں اللہ سے، لذنوبہم، اپنے گناہوں کی، ومن یغفر الذنوب الا اللہ، اور کون ہے گناہوں کو معاف کرنے والا اللہ کے علاوہ۔ کیا خوبصورت بات ہے، وَلَمْ يُصِرُّوا عَلَى مَا فَعَلُوا وَهُمْ يَعْلَمُونَ and who do not persist in what they have done while they know، اور یہ ہڈ تھڑمی پہ آ کر ایروگنٹ ہو کر اس چیز میں نہیں لگے رہتے، یعنی غلطی تو ماننا دور کی بات، وہ کہتے ہیں کہ نہیں ہم بالکل ٹھیک ہیں، مولویوں کو کیا پتا، یہ تو بس ایویں ادھر ادھر کی باتیں کرتے ہیں، ہم بالکل سیٹ ہیں، چھوڑیں جی چھوڑیں۔ تو یہ دل کی سختی ہے، اور یہ سختی کیوں ہو گئی کہ ہم نے گناہ کرنے کے بعد آکڑ شو کی، یا گناہ کرنے کے بعد ہم اتنا پروکریسٹینیٹ کر گئے، یا ہم اتنا مایوس ہو گئے کہ ہم نے توبہ بھی نہیں کی، ہم نے کوئی نیک عمل بھی نہیں کیا۔ اس لیے اس فارمولے کو فالو کریں کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ گناہ جو ہے وہ کرنے کے بعد فوراً اچھے اعمال کرو، فوراً نیک عمل کرو۔ کسی نے کویسچن پوچھا ہے کہ اینی ٹپس ٹو میک مائی چائلڈ ہارٹ سافٹ، اس پہ پیرنٹنگ پہ میری پوری ایک سیریز آ رہی ہے، اس کو فالو کیجئے گا انشاءاللہ یوٹیوب پہ، اس میں میں نے ٹاپک ڈسکس کیا ہے۔ جہاں تک بات ہے کہ اب کس طرح سے کیا جائے، تو ایسی ڈسکشنز کر کے جن سے ہارٹ سافٹ ہوتا ہے، اس طرف میں آ رہا ہوں، ہارٹ کو سافٹ کیسے کرتے ہیں، اور اس کو پریکٹیکل ایکٹیویٹیز کروا کے، اس کو ایسی کمپنی میں ڈال کر جہاں اس کی یہ تربیت ہو رہی ہے، اور اس کو چیریٹی ورکس میں انوالو کر کے، اس کو کبھی آرفنیج میں لے جانا، اس کو کبھی ہاسپٹل میں لے جانا، ٹھیک ہے، اس کو بیمار لوگ دکھانا، اس کو ایسی آرگنائزیشن کے ساتھ جو ہے وہ انوالو کرنا جو پریکٹیکلی بچوں کو یہ چیزیں کروا رہے ہیں، اوکے، ایسے اسکول میں داخلہ کروانا، ایسی آرگنائزیشن میں، لیکن ڈیٹیل انشاءاللہ بھی آ رہی ہے۔ تو یہ دوسرا ٹائپ آف ہارٹ میں نے آپ سے ڈسکس کیا، ڈارک اینڈ ہارٹ، ہارڈ اینڈ ہارٹس، پہلا تھا ڈیڈ ہارٹ، دوسرا تھا ڈارک اینڈ ہارٹس، تیسرا تھا ہارڈ اینڈ ہارٹ۔ ہارڈ اینڈ ہارٹ سے مراد ہے کہ یہ سخت ہو چکے ہیں، اور ان کی سختی کی وجہ قرآن میں یہ ایکسپلین ہے کہ اللہ کا ذکر نہیں کرتے، جس کی وجہ سے سختی آ گئی ہے۔ سخت ہارٹ وہ ہوتا ہے جس میں مرسی اور کمپیشن نہیں ہوتا۔ ہو سکتا ہے وہ عبادت گزار بندہ ہو لیکن اس کا دل سخت ہے، وہ 5 نماز پڑھتا ہو، وہ تہجد گزار ہو، لیکن جب رشتہ داروں کو معاف کرنے کی بات آئے تو اس کے دل میں ذرا نرمی نہیں ہے، جب اولاد کو معاف کرنے کی بات آئے تو اس میں ذرا نرمی نہیں ہے۔ تو یہ ہے سخت دل انسان، جس کو بچوں پہ پیار نہیں آتا، ٹھیک ہے، جس کو بزرگوں پہ پیار نہیں آتا، جس کو ٹیچرز کا خیال نہیں ہے،
اوکے اس کا مقصد صرف ایک ہے، میں نے واٹ لگانی ہے سب کی ٹکا کے، میں نے مذاق اڑانا ہے، میں نے میمز بنانی ہے، کسی کا دل دکھتا ہے تو دکھے، میں کیا کروں، میرے تو لائکس بڑھے ہیں نا. یہ ہے ہارڈ سخت دل انسان ہے، سینسٹیوٹی کوئی نہیں، ایمپتھی کوئی نہیں. یہ جو بلی کرتے ہیں لوگ، کیا خیال ہے آپ کا، یہ کوئی نرم دل لوگ ہیں؟ سخت دل لوگ ہیں. یہ اس لیول کے لوگ ہیں کہ ان میں ایمپتھی کوئی نہیں ہے، ان کو شرم اور حیائی کوئی نہیں ہے، اس لیے بلنگ کرتے پھرتے ہیں دوسروں کی. کیوں ہے ان کے دل سخت؟ ایروگنس کی وجہ سے، ان کی تربیت نہیں ہوئی ہے. یہ اپنے آپ کو دوسروں سے سپیریئر سمجھتے ہیں، یا یہ اپنے آپ کو بہت عبادت گزار سمجھتے ہیں، ہمبل نہیں ہے. یہ وجہ ہے اس کی جو قرآن مجید میں ڈیفائنڈ ہوئی. پھر سیلڈ ہارٹس، اللہ تعالیٰ سے پناہ مانگنی چاہیے کہ اللہ میرا دل کبھی سیل نہ ہو جائے. سورہ روم میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں چیپٹر 30 ورس نمبر 59 میں آپ کے سامنے وہ آیت پڑھتا ہوں. سورہ روم ورس نمبر 59. جسٹ گیو می اے مومنٹ. میں چاہتا ہوں کہ میں عربی میں پڑھوں تاکہ ہمیں ثواب بھی ہو عربی میں آیت پڑھنے کا، اور آپ کو وہ ریفرنس بھی پتہ لگ جائے. کذالک یطبع اللہ علی قلوب الذین لا یعلمون. Thus does Allah seal the hearts of those who do not know. Who do not know what? وہ جو سوچتے سمجھتے نہیں ہیں، جو جاہل قسم کے لوگ ہیں، اللہ تعالیٰ ان کے ہارٹس کو سیل کر دیتا ہے. اور اس سے ملتی جلتی بات سورہ مطففین میں ہے، وہ بھی میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں. سورہ مطففین کا ریفرنس ہے جی چیپٹر نمبر 83، اور یہ جو ورس ہے جو میں آپ کے سامنے ابھی پڑھنے والا ہوں، اس میں اللہ تعالیٰ بات کرتے ہیں کہ ہم نے ان کے دلوں پر پردہ ڈال دیا. جسٹ گیو می اے مومنٹ. چیپٹر 83 ورس 14. کلا بل ران علی قلوبہم ما کانوا یکسبون. کلا انہم عن ربہم یومئذ لمحجوبون. No, کلا no, بل ران علی قلوبہم, rather the stain has covered their hearts. دل پہ پردہ آ چکا ہے, stain آ چکا ہے ان کے. ما کانوا یکسبون, because of that which they were earning. ثابت ہو گیا کہ دل ہم خود سخت کرتے ہیں, دل کو ہم خود ڈارکن کرتے ہیں, دل کو ہم خود سیل کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ تو سیل لگاتے ہی ہیں, وہ تو اس لیے لگاتے ہیں کہ ہم نے ارن کر لیا ہے اس کو سیل لگوانا, کہ ہمیں سمجھ ہی کچھ نہیں لگ رہی, لیکن کیا دھرا ہمارا ہی ہے. اللہ تعالیٰ کسی کے ساتھ انجسٹ نہیں ہے, اللہ تعالیٰ محبت کرتے ہیں سب سے. انسان کی اپنی حرکتیں ہوتی ہیں. تو سیلڈ ہارٹ, ونس دا ہارٹ از سیلڈ دین وقضی الامر, دین دا میٹر از اوور, پھر اس کا کام تمام کر دیا جاتا ہے. لاکڈ ہارٹس, چیپٹر نمبر 47 ورس نمبر 24. اگلی ٹائپ میں نے ہارٹس کی آپ کو بتائی, لاکڈ ہارٹس. اوکے, یہ ڈفرینٹ پرسنالٹیز سمجھیں یہاں سے, کہ لوگ کی پرسنالٹیز میں جو فلاز ہوتے ہیں وہ ان وجوہات سے ہوتے ہیں, ان کے دل کی کنڈیشن کیا چل رہی ہے. افلا یتدبرون القرآن ام علی قلوب افقالها, do they not reflect upon the Quran, or are their hearts locked up? ام علی قلوبہم ام علی قلوبین اقفالها, کیا ان کے دل لاک اپ ہو چکے ہیں, کیا ان کے دل جو ہے ان پہ تالے لگ چکے ہیں, کیا یہ قرآن پہ تدبر کیوں نہیں کر رہے ہیں؟ وجہ کیا ہے کہ ان کے دل لاک اپ ہو چکے ہیں. تو لاکڈ اپ ہارٹس. اور اگلی بات ہے بلائنڈ ہارٹس. بلائنڈ ہارٹس, اندھے ہارٹس, اس کا ذکر جو ہے وہ چیپٹر نمبر 22 ورس نمبر 46 میں ہے. میں ساتھ ساتھ آپ لوگوں کو ریفرنس دے رہا ہوں, ان کو نوٹ کرتے جائیں. چیپٹر نمبر 22 سورہ حج ورس نمبر 46. افلم یسیروا فی الارض فتکون لهم قلوب یعقلون بها او آذان یسمعون بها. So have they not traveled through the earth and have hearts by which to reason and ears by which to hear? فَإِنَّهَا لَا تَعْمَى الْأَبْصَارُ وَلَكِنْ تَعْمَى الْقُلُوبُ الَّتِي فِي الصُّدُورِ. فِي الصُّدُور کیا مطلب ہے؟ For indeed, فَإِنَّهَا, for indeed, لَا تَعْمَى الْأَبْصَارُ, it is not the eyes that are blind. لَا تَعْمَى الْأَبْصَارُ وَلَكِنْ تَعْمَى الْقُلُوبُ,
but it is the hearts that are blind, allati fi sudur which are within the breast. कितनी ज़बरदस्त बात है कि आंखें अंधी नहीं होती हैं, दिल अंधे होते हैं। जब एक बंदे का दिल ही अंधा है उसे क्या बात समझ आनी। तो ब्लाइंड हार्ट्स, इसका भी कुरान मजीद में जिक्र है। देखें जैसे डॉक्टर इरशाद रहीमहुल्लाह कहते थे ना, अल्लाह ने इंसान को एक दिल की आंख दी है जिससे वो हकीकत देखता है, उसके सामने से दुनिया के जो लहाफ है सोशल, पॉलिटिकल, इकोनॉमिक, वो पीछे हो जाते हैं और उसे हकीकत नज़र आने लग जाती है और वो फिर अच्छाई के लिए कुछ भी कर जाता है क्योंकि उसका हार्ट ब्लाइंड नहीं है। और फिर अल्लाह रब्बुल आलमीन ने साउंड हार्ट की बात की, कल्ब सलीम की बात की है। मैं आपको कल्ब सलीम का रेफरेंस देता हूँ, सूरह शूरा चैप्टर नंबर 26 वर्स नंबर 89। इल्ला मन अतल्लाह बिक़ल्बिन सलीम, बट ओनली वन हु कम्स टू अल्लाह विद अ साउंड हार्ट, कल्ब सलीम। और इब्राहीम अलैहिस्सलाम का भी कल्ब सलीम का जिक्र किया अल्लाह ने। व्हाट इज़ कल्ब सलीम? कल्ब सलीम वो कल्ब है जो शिर्क से पाक है, जो बुग़्ज़ से पाक है, जो दूसरों को माफ़ करता है। और अब मैं आपसे क्विकली बात करूंगा, लेक्चर थोड़ा लंबा हो रहा है, मैंने आपको काफ़ी कुछ बताना था, कुछ तरीके जिनसे हार्ट्स को सॉफ्टन किया जाता है, वेज टू सॉफ्टन हार्ट्स। गौर से सुनिएगा। और फिर कुछ इतनी खूबसूरत हदीस मैं आपको बताने वाला हूँ जो आपने कभी नहीं सुनी होंगी, दिल की नरमी के हवाले से। नहीं जी, 6 से 7 तरीके हैं। सबसे पहले रिमेम्बरेंस ऑफ डेथ। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, इब्ने माजा की रवायत है, फरमाया फ्रीक्वेंटली रिमेंबर द डिस्ट्रॉयर ऑफ प्लेजर्स मीनिंग डेथ। जनाजे अटेंड किया करें, डेथ के हवाले से सोचा करें अक्सर, व्हाट इफ़ आई डाई, सोचना पड़ेगा आपको। ऐसी स्टोरीज सुना करें इबरतनाक के लोग किस हालत में मरे, ऐसी वीडियोस देखा करें। किसी ना किसी तरह इस फिलॉसफी से अटैच रहें कि हमने मरना है। डेथ को रिमेंबर करें, दिल नरम होता है। Visiting graves. Number 2, Prophet sallallahu alaihi wasallam said, I forbade you to visit graves, but you may now visit them, for in visiting them is a reminder of death. Al-Qurtubi quoted that scholars of the past said, the best thing for the hearts, particularly if they are hardened, is to visit cemeteries, is to visit the graveyards. ये खुद करके देखा हमने और इसका ये बहुत प्रैक्टिकल चीज़ है बहुत अफसानवी कि एक बंदा PS4 खेल रहा है और एक बंदा टीवी सीरीज नेटफ्लिक्स पे बैठा हुआ है और वो अचानक से ग्रेवयार्ड में कैसा चला जाएगा। ये बात बड़ी अजीब लगती है, लेकिन जो सीरियस है उसे फिर करना पड़ेगा। जाहिर है उसको ऐसी ऑर्गेनाइजेशन के साथ अटैच होना पड़ेगा जो इन चीज़ों को अरेंज करते हैं। विजिटिंग द सिक एंड टर्मिनली इल। अल हसन अल बसरी, अ फेमस फॉलोअर, went to visit a sick person on his deathbed. He was suffering the pangs of death. When Al-Hasan returned home, his family served him food. He said, "Oh my dear family, do eat your food and drink yourselves. I swear by Allah, I have seen an unforgettable scene of death for which I shall strive until the day I undergo it." बड़े अफसोस की बात है कि हमारे माशरे में जनाजों पर गप्पे लग रही होती हैं, सारे लोग जमा हो जाते हैं, वो इसे एक फैमिली फंक्शन समझते हैं। जैसे ही मुर्दे को दफनाते हैं या दफनाने से पहले भी टेंट्स वगैरह लगे होते हैं, वहाँ पे बैठे होते हैं, तो वो अपनी हाल चाल पूछ रहे होते हैं और गप्पे मार रहे होते हैं, जबकि वहाँ पे एक हार्ट सॉफ्टनिंग रिमाइंडर होना चाहिए किसी का। मुर्दे को दफनाने से पहले एक रिमाइंडर होना चाहिए और लोगों को शरीक होना चाहिए उसको दफनाते हुए। तो बहरहाल ये तो बात है जनाजों की, मैं बात यहाँ पे कर रहा हूँ विजिटिंग द सिक एंड टर्मिनली इल। यकीन करें आप एक बार ICU का चक्कर लगाएं किसी हॉस्पिटल के, यकीन करें आप चिल्ड्रन हॉस्पिटल चले जाएं, वहाँ पे बच्चों से जाके मिलें, उनकी फैमिलीज़ के परेशान चेहरे देखें, उनकी माओं को रोते हुए देखें, उन बच्चों के, अपने बच्चों को वहाँ पर ले जाएं, तो आप देखेंगे कि क्यों नहीं हम लोगों का दिल नरम होगा। रिपेंटेंस, 4th पॉइंट इज रिपेंटेंस। इब्ने माजा की हदीस है, व्हेन द बिलीवर कमिट्स सिन, अ ब्लैक स्पॉट अपीयर्स ऑन हिज हार्ट, इफ ही रिपेंट्स एंड गिव्स अप that sin and seeks forgiveness, his heart will be polished. कितनी खूबसूरत बात है कि इस्तग़फ़ार करो, दिल नरम होता है, और वाकई ही जिक्र करने से दिल बहुत नरम होता है। तो इस्तग़फ़ार को अपनी आदत बना लें, दिल ना भी करे फिर भी आदत बना लें। यकीन करें अल्लाह ना करे कि एक ऐसी स्टेट आए कि हमारे मुंह से सुबहान अल्लाह निकलते हुए हम शर्म खाएं और हमें अजीब लगे, या हमारे मुंह से अस्तग़फ़िरुल्लाह निकलते हुए हमें शर्म महसूस हो। अल्लाह ऐसे स्टेट से हम सबको बचाए। तो इस्तग़फ़ार करना, रिफ्लेक्टिंग ऑन द कुरान, 5th
زبردست پریکٹیکل ٹپ ہے، قرآن پہ ریفلیکٹ کریں. قرآن پہ ریفلیکٹ کیسے کریں؟ قرآن کو کھولیں، اللہ سے دعا کریں اللہ تعالیٰ مجھے اس پہ ریفلیکٹ کرائیں، قرآن کو عزت دیں، قرآن کے میننگز پہ ریفلیکٹ کریں، دل نرم ہوگا. نمبر 6 ریفلیکٹنگ آن کریشن. یہ زبردست پوائنٹ ہے. آپ کو پتہ ہے کہ آبزرویشن بھی عبادت ہے، اور باقاعدہ سیرہ لکھنے والوں نے، مجھے ایک اسکالر ہیں انہوں نے بتایا تھا کہ سیرہ لکھنے والوں نے پورا ایک چیپٹر لکھا ہے سیرہ پہ کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نبوت سے پہلے بھی عبادت کرتے تھے. آپ کوئی پوچھ سکتا ہے کس کی عبادت کرتے تھے؟ انہوں نے تو اللہ کا تعارف ہی نہیں تھا، تو اللہ کی ہی عبادت کرتے تھے تھرو آبزرویشن آف کریشن. نماز پڑھ کے نہیں، اس وقت نماز آئی ہی نہیں تھی، آبزرو کر کے کریشن کو. تو آبزرو کرنا، کریشن پہ ریفلیکٹ کرنا. ایسی ڈاکیومنٹریز دیکھیں جو آپ کے دل نرم کریں. پلانٹ ارتھ ایک زبردست ڈاکیومنٹری ہے نیٹ فلکس پہ، آور گلوب ایک ڈاکیومنٹری ہے. اسی طرح نیچر کی طرف جائیں، پارکس میں بیٹھیں، اب اپنے پارک میں بیٹھیں، نیچر کو آبزرو کریں، ذرا کمروں سے باہر نکلیں، ذرا واک کیا کریں، آسمان کو آبزرو کریں، رات کو سٹارز کو آبزرو کریں، مون کو آبزرو کریں، بادلوں کو آبزرو کریں، وغیرہ وغیرہ. It is very, very beneficial for spiritual growth. I am telling you through experience. And number 7 and the last is dua and zikr. جو بندہ بہت دعا کرتا ہے اللہ سے، اس کا دل ہارڈ نہیں ہوتا، کیونکہ وہ کسی نہ کسی طرح اللہ سے کنیکٹڈ ہے. رات سونے سے پہلے دعا کر لی، کسی نہ کسی طرح اللہ سے کوئی بات کر لی، کسی نہ کسی طرح اللہ تعالیٰ سے کوئی تعلق جو ہے وہ بنا لیا، دل سخت ہونے سے بچا رہتا ہے. چاہے انسان گناہ کر رہا ہے لیکن اللہ سے رابطہ نہ چھوڑے، اللہ کے پاس بار بار جانا نہ چھوڑے. تو دعا اور ذکر، یہ 7ویں پریکٹیکل ٹپ میں آپ کو دے رہا ہوں کہ انسان اپنے دل کو کس طرح سخت ہونے سے بچا سکتا ہے. آخری جو بات ہے، چونکہ ہمارے پاس بس 6-7 منٹس رہ گئے، میں 6:15 تک یہ کلاس لے کر جاتا ہوں، تو آخری جو بات ہے انشاءاللہ میں آپ کے سامنے کچھ احادیث رکھتا ہوں پیوریفیکیشن آف ہارٹ کے حوالے سے. اور میں جتنی آپ کو یہاں پر ابھی باتیں کی ہیں، یہ باتوں کا کرکس یہ ہے کہ میں کورس پڑھا رہا ہوں پرسنالٹی گرومنگ پہ، اور میرا یہ پرسپیکٹیو ہے کہ پرسنالٹی گرومنگ شروع ہی یہاں سے ہوتی ہے کہ آپ کا دل ٹھیک ہے کہ نہیں. باقی سیگمنٹ فروئڈ کی باتیں ایک طرف، بیہیویئرل سائیکالوجسٹ کی باتیں ایک طرف، کوگنیٹیو سائیکالوجسٹ کی باتیں ایک طرف، وہ بھی میں آپ سے کرتا رہوں گا. لیکن جو پرسپیکٹیو دین نے دے چھوڑا ہے، جو پرسپیکٹیو ہمارے نبی نے ہمیں دے چھوڑا ہے، میں سمجھتا ہوں کہ اگر آپ اس کو اگنور کریں گے تو یہ بہت بڑی بدقسمتی ہے. تو جس کا دل صاف ہے، جس کا دل پاک ہے، جو اپنے دل پہ کام کر رہا ہے، اس کی پرسنالٹی اچھی ہی ہوگی. اس کی گفتگو، میں آپ کو کلیئرلی ایک بات بتاتا ہوں کہ گناہ والے عمل کر کے انسان کی باڈی لینگویج لو ہوتی ہے، اس کی سیلف اسٹیم گھٹ جاتی ہے، اس کا بات کرنے کا طریقہ بدل جاتا ہے، وہ ہکلانے لگتا ہے، اس کی سوچ بدل جاتی ہے، وہ سلو ہو جاتا ہے. بہت سے ایفیکٹس ہیں گناہ کے. اس میں مزید کبھی میں لیکچر کروں گا کہ فزیکل، اسپرچول اور سائیکولوجیکل ایفیکٹس کیا ہیں گناہ کے. آپ حیران ہو جائیں گے گناہ کتنے ہارمفل ہیں. اسی لیے آؤٹ آف ہز انفائنائٹ مرسی اللہ نے ان کو حرام قرار دیا. اوکے، تو جو شخص ظاہر ہے کہ اس کی پرسنالٹی افیکٹ ہو رہی ہے گناہوں سے، نہ اس سے صحیح سے بولا جا رہا ہے، نہ اس سے چیزیں میمورائز ہو رہی ہیں. امام یہاں تک کہتے تھے، امام شافعی کے، امام احمد بن حنبل غالباً، کہ گناہ کے اعمال جو ہے انسان کی میموری کو ڈیکریز کرتے ہیں. انسان جو ہے وہ چیزیں بھول جاتا ہے، انسان کے نالج ذہن سے نکلتا رہتا ہے، کیونکہ اللہ کی ناراضگی وہ مول لے لیتا ہے. اوکے، آخری جو بات ہے انشاءاللہ تعالی میں آپ سے یہ کرنے والا ہوں کہ دل کی نرمی کے حوالے سے کچھ زبردست احادیث. Abdullah bin Amr reported, I said, O Messenger of Allah, who are the best people? The Messenger of Allah sallallahu alaihi wasallam said, Zul qalbi makhmumi wal lisani suduq, one with a heart swept clean and truthful in speech. وہ جس کا دل صاف ستھرا ہے. کیا مطلب ہے جس کا دل صاف ستھرا ہے؟ پھر کہا, We said, O Messenger of Allah, we know truthful in speech, but what is a heart swept clean? کیا کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں؟ ہوا تقی نقی لا اسم فیہ ولا بغی ولا حسد. One that is mindful of Allah and pure,
in which there is no sin, no transgression, nor envy. लोगों को माफ करने वाला दिल, लोगों को माफ करके सोता है ऐसा इंसान. We said, who shows sign of it? या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम. क्या खूबसूरत बात है. अल्लज़ी यशनउद दुनिया व युहिब्बुल आखिरा. ये साइंस वही शो करेगा जो दुनिया से बरी है, दुनिया से मोहब्बत नहीं करता, और उसकी सारी की सारी नज़र आखिरत पे है, वो आखिरत से मोहब्बत करता है. उसकी नज़र अल्लाह की खुशनुदी है, उसकी नज़र ये है कि मैं अच्छे अमाल करके उधर आखिरत में पास हो जाऊं. उसकी ये क्वालिटीज़ होंगी. दुनिया की मोहब्बत रखने वाला, इसका मतलब नहीं दुनिया छोड़ देनी है और सब कुछ छोड़ के जो है वो आपने रहबानियत की तरफ चले आना. इसका मतलब ये है कि दुनिया की ग्रीड जिसके दिल में है वो ये क्वालिटीज़ नहीं पा सकता. दिन रात हमारे बच्चों को स्कूल्स में दुनिया की ग्रीड ही तो सिखाई जा रही है. मटीरियलिज्म. टीवी सीरीज क्या सिखा रही हैं? पैसा. ये मोटिवेशनल स्पीकर्स बैठ के क्या सिखा रहे हैं? पैसा कमाओ, सक्सेसफुल हो जाओ, ये बिजनेस करो, वो बिजनेस करो. ठीक है भाई, बिजनेस भी करना है, एंटरप्रेन्योरशिप की तरफ भी जाना है, लेकिन स्पिरिचुअलिटी की बात कहाँ हो रही? हर वक्त ग्रीड. ऐसे दिल में ये क्वालिटीज नहीं हो सकती. वो फिर सेल्फिशनेस की तरफ चला जाता है. ये हदीस मैं कहता हूं कि पिनिकल है, पिनिकल. पर्सनैलिटी बिल्डिंग जिसने करनी है, ये इसकी सोर्स है शुअब अल ईमान, सही ग्रेड की गई है अल-अलबानी की तरफ से, और इसका रेफरेंस है हदीस नंबर 4457. एंड they said, and who shows a sign of it? The Prophet sallallahu alaihi wasallam said, a believer with good character. ये साइन कौन शो करेगा कि वो दुनिया से बरी और आखिरत से मोहब्बत लगाए हुए? वो जिसका कैरेक्टर अच्छा है. क्या बात है, क्या खूबसूरत बात है. फिर मैं आपको एक ज़बरदस्त हदीस सुनाता हूँ. अनस बिन मालिक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से रिपोर्टेड है, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, The servant does not attain the reality of faith until he loves for people what he loves for himself of goodness. ये बहुत मशहूर और मारूफ हदीस है, आपने सुनी है कि उसका दिल तब ही साफ सुथरा होगा जब वो दूसरों के लिए भी वो चाहे जो अपने लिए चाहता है. अनस बिन मालिक रजी अल्लाह ताला अन्हो को हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक नसीहत की. अनस बिन मालिक को कितनी नसीहतें. हमारे नबी ने एक बार अनस बिन मालिक का हाथ पकड़ा, कहा, ए अनस मैं तुझसे मोहब्बत करता हूँ, इस दुआ को अपनी आदत बना ले नमाज के बाद, रब्बी आइन्नी अला ज़िक्रिका व शुक्रिका व हुस्नी इबादतिका. यहाँ सुने, तिरमिज़ी की हदीस है, सही हदीस है, हदीस नंबर 2678. अनस बिन मालिक रजी अल्लाह ताला अन्हु रिपोर्टेड, द मैसेंजर ऑफ अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सेड टू मी, या बुनैया, ओ बॉय. बहुत प्यारे अल्फाज हैं, ए प्यारे बॉय, ए प्यारे बच्चे, या बुनैया, इन क़दरता अन तस्बिहा अन तुस्बिहा व तमसिया व तुमसिया लैसा फी क़ल्बिका ग़िश्शुन लिअहदिन फ़फ़अल. ओ बॉय, या बुनैया का मतलब बेसिकली होता है ओ बेटे. इफ यू आर एबल एवरी मॉर्निंग एंड इवनिंग टू रिमूव एनी रैंकर, एनी ग्रज फ्रॉम योर हार्ट टूवर्ड्स एनीवन, डू सो. क्या बात है. तिरमिज़ी की हदीस है कि ए बेटे, मैं तुझे एक नसीहत कर रहा हूँ कि अगर तुझे मैसर हो कि सुबह शाम बैठे बैठे लोगों के बारे में ग्रज अपने दिल से निकाल दे तो निकाल दे. क्या बात है. ये वो चीज़ हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताई जो बड़े से बड़ा साइकोलॉजिस्ट हमें आसान अल्फाज में नहीं समझा सकता. थेरेपी के थ्रू, काउंसलिंग के थ्रू, हज़ारों रुपए लेके तो समझा सकता. अबू हुरैरा रजी अल्लाह ताला अन्हु रिपोर्टेड, सही मुस्लिम की हदीस है, हदीस नंबर 2840, कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, यदखुलुल जन्नत अक़वामु अफ़इदतुहुम मिस्लु अफ़इदतित तैर. पीपल हुज हार्ट्स आर लाइक द हार्ट्स ऑफ बर्ड्स विल एंटर पैराडाइज. सुभान अल्लाह. कि क्या नाम है, तुम्हें बताऊं कि जन्नत में कौन से लोग जाएंगे? वो कि जिनके दिल परिंदों की तरह हैं, बर्ड की तरह, यानी बहुत नरम दिल लोग, यानी अल्लाह के आगे रोने वाले लोग, इमोशनल किस्म के लोग, लेकिन ओवर इमोशनल नहीं, यानी एम्पैथी वाले लोग, दूसरों को माफ़ करने वाले लोग, और जिनके दिल नरम है. और नरम दिल कैसे हो गए, मैंने आपसे डिस्कस किया है. बहुत सी हदीस हैं ऐसे लोगों में बैठे हैं जिनका दिल नरम है और वो दिल नरम करने वाली गुफ्तगू करते हैं, पॉजिटिव गुफ्तगू करते हैं. ऐसे लोगों के साथ जुड़ जाएं, अटैच हो जाएं, आपका दिल नरम हो जाएगा. जो आपके ईमान को बढ़ाएं, ऐसे लोगों को सुने, ऐसे लोगों के साथ अटैच हो जाएं.
ایک آخری حدیث سناتا چلوں آپ کو. ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ reported a man came to the messenger of Allah صلی اللہ علیہ وسلم and he complained about the hardness of heart. اس نے دل کی سختی کی شکایت کی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ ان اردت تلبین قلبک فاطعم المسکین وامسح رأس الیتیم. If you want to soften your heart, feed the poor and pat the head of the orphan. کیا بات ہے. اگر تو اپنے دل کو نرم کرنا چاہتا ہے تو بھوکوں کو کھانا کھلا، مساکین کو کھانا کھلا اور یتیم کے سر پہ ہاتھ رکھ. خوبصورت بات. مسند احمد صحیح حدیث، حدیث نمبر 7522. کتنی پریکٹیکل ٹپس ہیں ان حدیث میں اور کیا ہی خزانہ ہے. میں اتنا ایموشنل ہو رہا ہوں اس وقت کہ یہ میرے سامنے اس وقت جو مجموعہ ہے 40 حدیث کا ٹو سافٹن دی ہارٹس، میں انشاءاللہ آپ سے ساری شیئر کروں گا. ابھی میں نے 4-5 حدیث ہی سنائی ہیں کہ اتنا یہ خزانہ ہے اللہ رب العالمین کی طرف سے، ہمارے نبی کے الفاظ ہیں، خزانہ ہے ہمارے نبی کا، کہ ان چیزوں کو اگنور نہیں کیا جا سکتا. تو آج کی کلاس کا چونکہ ٹائم ختم ہو چکا ہے، آئی وش میں آپ کو سناتا رہتا، لیکن انشاءاللہ ہم نے دعا بھی کرنی ہے. دعا کی قبولیت کا ٹائم ہے. اے اللہ ہم آپ سے دعا کرتے ہیں ہمیں ایک قلب سلیم عطا فرما. جو لوگ اس لیکچر کو سن رہے ہیں ان کو، ان کی اولاد کو، ان کے ماں باپ کو، ان کے گھر والوں کو قلب سلیم عطا فرما. ہمیں خشیت والا دل عطا فرما. اور اس کے اوپر بھی دعائیں ہیں، آپ دعائیں جو ہیں وہ سرچ کر سکتے ہیں. اور اے اللہ ہمارے دل سخت نہ ہو جائیں، ہمارے دل ڈارکن نہ ہو جائیں، ہمارے دل ہارڈ نہ ہو جائیں، ہمارے دل سیل نہ ہو جائیں، ہمارے دل بلائنڈ نہ ہو جائیں. آمین ثم آمین. کیونکہ ہماری پرسنالٹی کا، گفتگو کا، چال چلن کا بہت گہرا تعلق ہمارے قلب کے ساتھ ہے. اللہ تعالی ہمیں ایسا قلب عطا فرمائے جو اللہ رسول سے محبت کرنے والا ہے. جزاک اللہ خیر جی فار لسننگ. میں انشاءاللہ اب اٹھ کر جو ہے وہ اس کو بند کروں گا لائیو سیشن کو. آپ سب کا آج میرے ساتھ ہونے کا بہت بہت شکریہ. اس لیکچر کو آگے بھی بتائیے گا انشاءاللہ تعالی، اور دوسروں سے بات شیئر کیجیے گا. اور یہ پرسپیکٹیو جو آج ہم نے سن لیا ہے کہ قلب کا تعلق ہے پرسنالٹی کے ساتھ، یہ آپ کو ان سائیکالوجسٹ سے تو نہیں ملنے والا. تو یہ ہمارے لیے بہت بڑی نعمت ہے کہ ہمیں پرسپیکٹیو دین اسلام سے مل رہا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے مل رہا ہے. اور جتنی بھی میں نے دعائیں اللہ ان کو قبول فرمائے. اپنا بہت بہت خیال رکھیے گا، اپنے گھر والوں کا خیال رکھیے گا. جانے سے پہلے میں نے ایک زبردست چیز آپ سے شیئر کرنی ہے. رمضان کے حوالے سے بورڈ پہ کچھ لکھا ہوا ہے، میں آپ کو اٹھ کر وہ بورڈ دکھانے والا ہوں، اور اس بورڈ کو دکھا کر میں کومنٹری پیچھے کرتا رہوں گا کہ میرا بتانے کا مقصد کیا ہے. سو انشاءاللہ اب میں اٹھ رہا ہوں اور اس بورڈ کو میں آپ کو دکھاؤں گا. پری رمضان پریپریشن کے حوالے سے بیسیکلی میں آپ سب کو دکھانا چاہتا ہوں. جی آئی ہوپ کہ یہ بورڈ اس وقت آپ سب کو نظر آ رہا ہوگا. مجھے کائنڈلی بتا دیں کیا یہ بورڈ آپ سب کو نظر آ رہا ہے. دیکھیں کے حوالے سے میں آپ سے ڈسکس کرنا چاہتا ہوں کہ آپ لوگوں کے 3 میجر گولز ہونے چاہیے. یہ رمضان اگر ان گولز کے بغیر گزر گیا تو کوئی مزہ نہیں آیا. اور وہ گولز سورہ حجرات سے اخذ شدہ ہیں کہ نمبر 1 اتباع رسول. آپ نے پورا تہیہ کرنا ہے. اوکے کلیئر نہیں ہے؟ چلیں یہ اوپر والی چیز ضرور کلیئر ہوگی. آپ نے پورا تہیہ کرنا ہے کہ آپ اللہ کے نبی کی اتباع کریں گے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی اتباع کریں گے. جتنی سناز اپنی لائف میں لا سکتے ہیں آپ لے کر آئیں گے. سچ ایز مسواک، سچ ایز ذکر اذکار، سچ ایز سنہ خوراک، سچ ایز سنہ روٹین. ٹھیک ہے جی. نمبر 1 آنرنگ دا پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم، اتباع رسول. نمبر 2 goal of your in this Ramadan should be honoring fellow Muslims. Don't make fun of people. اپنی گفتگو کو چینج کریں، ان لوگوں سے معافی مانگیں جن لوگوں کو آپ نے ہرٹ کیا ہے، اور لوگوں کی جو چغلی وغیرہ کی ہے اس سے بھی استغفار کریں. آئندہ کے لیے خیال کریں کہ آئندہ میں یہ نہیں کروں گا. ایسی بری ہیبٹس جیسے اسپائنگ آن پیپل، بیک بائٹنگ پیپل، میکنگ رانگ assumptions about people
حسن زن رکھیں لوگوں کے بارے میں, اپنے ذہن کو جتنا پاک کر سکتے ہیں کریں. یعنی سیکنڈ گول آف یور ان دس رمضان از آنرنگ فیلو مسلمس. تھرڈ گول آف یور از آنرنگ Allah subhanahu wa ta'ala, that is building taqwa. And taqwa, how can taqwa be built? Taqwa will be built by listening to such lectures and Quran Majid, and by pondering over Quran, and obviously by gaining knowledge of Allah subhanahu wa ta'ala. اللہ کے ناموں پہ ریسرچ کریں. 99 names جو بھی ہیں جو ہمیں بتائے گئے ہیں, بہت سے نام ہیں لیکن چلیں 99 names آپ اس پہ ریسرچ کریں. ٹھیک ہے جی, اور اس پہ ریسرچ کر کے اللہ کو جانیں اور تقوی بلڈ کریں. اپنے سنتوں کو بڑھائیں, اپنے نوافل کو بڑھائیں, اپنی عبادات کو بڑھائیں, قرآن کی زیادہ سے زیادہ تلاوت کریں. اوکے, دین دس از سم آف دا روٹین یو کین سی آن بورڈ. روٹین میں مارننگ ہے, نائٹ ہے, آفٹر نون ہے اور ایوننگ ہے. مارننگ میں ایٹ ڈان آپ نے کیا کرنا ہے, فجر پریئر پہ آپ نے کیا کرنا ہے, آفٹر سن رائز کیا کرنا ہے, بریک فاسٹ. ظاہر ہے اب یہ تو روزہ ہے تو روز بریک فاسٹ تو نہیں ہوگا. اسٹارٹ آف دا ڈے آپ نے کیسے کرنا ہے. آفٹر نون میں لنچ ظاہر ہے نہیں ہوگا لیکن نیپ ٹائم کیلولا ہے. ظہر پریئر ہے, جی میں اس چارٹ کی فوٹو ضرور اپلوڈ کروں گا. اور ایوننگ میں عصر پریئر ہے, ٹائم ود فیملی ہے, یا کوئی آپ نے لیکچر اٹینڈ کرنا ہے, بک پڑھنی ہے. مغرب میں آپ نے کیا کرنا ہے, ٹھیک ہے, روزہ تو افطار کرنا ہے. اور عشاء پہ آپ نے کیا کرنا ہے, نائٹ ٹائم پہ آپ نے کیا کرنا ہے. اس طرح سے نا اپنے روم میں, یہ میں نے آپ کو صرف یہ دکھایا کہ اس طرح اپنے روم میں یہ بنا لیں, اور اس کے آگے جو ہے پھر آپ لوگ وہ لکھیں کہ میں نے ان ٹائم پہ کیا کرنا ہے. آپ کے لیے بہت آسانی ہو جائے گی کیونکہ اس بورڈ پہ یا چارٹ پیپر جو بھی آپ کے پاس ہے اس پہ آپ کی نظر پڑتی رہے گی اور آپ کو ریمائنڈ ہوتا رہے گا اور آپ فوکس رہیں گے اور گول پہ رہیں گے. ٹھیک ہے جی. تو ونس اگین میں ریوائز کرتا ہوں کہ آپ نے نمبر 1 3 گولز رکھنے ہیں رمضان کے. نمبر 1 آنرنگ دا پروفٹ, جتنی سناز اپنی لائف میں لا سکتے ہیں اس رمضان میں لے کر آئیں, اتباع رسول. نمبر 2 آنرنگ فیلو مسلمس, اپنے دل میں جتنی بھی آپ ایسی باتیں سمجھتے ہیں کہ ہیں جو فیلو مسلمس کے حوالے سے ان کو پاک کریں, ان سے معافی مانگیں, آئندہ تہیہ کریں کہ کسی کو اپنی زبان سے کوئی دکھ نہیں دیں گے, اور جو بھی اسپرچول ڈیزیزز ہم سب میں پائی جاتی ہیں ہم ان کی صفائی کریں گے. نمبر 3 تقوی, آنرنگ اللہ سبحانہ و تعالیٰ تھرو اذکار, تھرو اڈورننگ آر صلاح, نماز کو بہتر سے بہتر بنا کے, عبادات میں انکریز ہو کے, اللہ کے ناموں کے بارے میں جان کے. بہت بہت شکریہ, جزاک اللہ خیرہ. دوبارہ سے وہی دعا آپ سب کے لیے اور آپ کی فیملیز کے لیے, اللہ دعائیں ہماری قبول فرمائیں انشاءاللہ. سی یو آل. اور میری رمضان میں سورہ آل عمران کی ڈیٹیلڈ ایکسپلینیشن پہ ایک کلاس سٹارٹ ہو رہی ہے, اس کا پوسٹر جلد اپلوڈ ہو جائے گا. سورہ آل عمران میں نے ایک وجہ سے سلیکٹ کی ہے, وجہ آپ کو سمجھ تب آئے گی جب آپ اس کلاس کو اٹینڈ کریں گے. تو میں نے پوری سورہ آل عمران انشاءاللہ رمضان میں گو تھرو کرانی ہے آپ سب کو. سو اسٹے وتھ می, اس کی ٹائمنگز اور پوسٹر آ جائیں گی اور یہ کلاس بھی چلتی رہے گی. جزاک اللہ خیر. ٹیک کیئر آف یور سیلفس. بہت بہت رمضان مبارک. may Allah accept from all of you. بارک اللہ فی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.